Welcome back to the 381st episode of Thought Behind Things. Today is the 10th of November 2023 and आज की बहुत ही important conversation है और ख़ासकर जो global events हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब who is the president of अल-खिदमत फाउंडेशन. अल-खिदमत फाउंडेशन को इस वक्त बुलाने का मकसद ये था, आपको पता है कि जो इस वक्त गज़ा में जंग चल रही है उसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी परेशान हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि हम इस वक्त उनको कैसे हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं. आई सॉ कि अल-खिदमत इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस वक्त डायरेक्टली कनेक्टेड है विद एड ऑन द ग्राउंड एंड इन दैट रीजन. एंड सो जब इनिशियली इनकी मार्केटिंग कोलैटरल आया था तो मैंने सोचा कि यार वहाँ पर तो सब कुछ बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पे इस वक्त रिलीफ वर्क हो रहा हो. मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं. आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे कि अगर हम डोनेट करेंगे तो आगे वो पैसा पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा. इसके लिए हमने जो प्रेसिडेंट हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के उनको बुलाया और इस कॉन्वर्सेशन में हमने लार्जली इसमें अर्ली लाइफ हमने इतनी नहीं की जितना हम नॉर्मली करते हैं क्योंकि जो टॉपिक था वो बड़ा सेंसिटिव था. आई वांटेड मोस्ट टाइम फॉर दैट एज वेल. वी स्पोक अबाउट एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. हफीज़ साहब को बहुत इंट्रिकेटली पता है इस वक्त के पैलेस्टाइन में हो क्या रहा है, not just in terms of the human calamity, the infrastructure calamity, but more importantly वहाँ पर जो structure है जिसके तहत eventually aid पहुँचेगी, क्या क्या चीज़ों की requirement है, क्या क्या steps हैं उस तक पहुँचने के लिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत डिटेल में यहाँ पे बयान की. इसी के साथ एक और बहुत important area पाकिस्तान में जिसको हमने largely मिस किया हुआ है वो लास्ट ईयर के फ्लड्स से, जिसमें 33 मिलियन पाकिस्तानीज़, that's almost 15% of your population जो है वो अफेक्ट हुई थी, बेघर हुई थी, डिस्प्लेस हुई थी. और उसमें भी सबसे बड़ा रोल जो था वो अल-खिदमत फाउंडेशन का था. एंड दे आर स्टिल ऑन ग्राउंड, दे हैव द डेटा एंड दे आर ऑन ग्राउंड वर्किंग टू rehabilitate that population, which incidentally is also one of the poorest in Pakistan. Super insightful, lots of interesting understandings of not just development sector or these two areas, Gaza and the flood affected Pakistan, but we also dived deep into generally the social fabric of Pakistan, how to rebuild Pakistan in a way that is more sustainable, that is more long term. One of those few episodes जिसमें मुझे पर्सनली ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिला, बट आई कम आउट ऑफ इट अ लॉट मोर इंस्पायर्ड. आई होप दिस डज द सेम फॉर यू एज वेल. बट एनीवेज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर चैनल पे पुराने हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा. अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं. आई लिसन टू ऑल ऑफ द कमेंट्स, इट रियली हेल्प्स मी इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द कॉन्वर्सेशन. अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं एंड इफ़ यू लाइक टू हेल्प अस रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यू कैन चेक आउट द स्ट्राइप लिंक बिलो एंड सपोर्ट द चैनल. वी एक्सेप्ट एनीथिंग that you guys send our way and are gracious for it. But anyways, here is Professor Dr. Hafizur Rahman on TBT, Islamabad studio. डॉक्टर हफीज़ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच कि आप शो पे आए. माय प्लेयर. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करूँगा ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने अर्ली लाइफ कहाँ पे गुजारी और एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा. ज़रूर. मैं तो एक ऑर्डिनरी छोटी सी फैमिली स्कूल टीचर के घर में पैदा हुआ था. एक गांव है तलागंग के पास वहाँ पे. लेकिन हम जल्दी शिफ्ट हो गए वाले साहब यहाँ वाकेंट में, आपने नाम सुना होगा. तो मेरा सारा बचपन वाकेंट में गुजरा है. वहीं पे CM बॉयज़ हाई स्कूल में मैं पढ़ता रहा हूँ. मैट्रिक वहीं से किया और मैट्रिक में ही एक्चुअली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से यूँ कहिए कि मेरी जो फील्ड है वो मुतय्यन हुई. मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ था और उसके नतीजे में बायलैटरल पैरालिसिस, दोनों मेरी लातें जो हैं, टांगें जो हैं वो पैरालाइज हो गई थी. और वाकेंट में एक हॉस्पिटल है, POF हॉस्पिटल, नाम सुना होगा, बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें मैं दाखिल हुआ था. 1 महीना मैं वहाँ एडमिट रहा और बाज़ार ये लगता था कि भाई इसके बाद अब मैं व्हील चेयर पर ही हूँगा, कभी खड़ा नहीं हो सकूँगा. तो ये इन्फेक्शन था किस चीज़ का? वायरल इन्फेक्शन थी. उस वक्त तो डायग्नोज भी नहीं हुआ. डॉक्टर बनने के बाद रिट्रोस्पेक्टिवली जब मैंने देखा तो ये गियां बारे सिंड्रोम एक ख़ास मशहूर है.
تو میں نے خود ڈائگنوز کیا کہ ہاں 50 سال پہلے مجھے یہ ہوا. اور وہ کس چیز میں مطلب افیکٹ کس چیز کو کرتا ہے؟ کیونکہ اٹس ویری کیوریس کہ وائرل سے آپ کی ٹانگیں. جی بیسیکلی اس سے یہ سینے کے اندر انفیکشن ہوتی ہے, کھانسی اور ساری چیزیں, اور پھر وہ مسلس کو انوالو کرتا ہے. سینے کے مسلس کو انوالو کرے تو وہ بالکل ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, اور اگر لمبس کے مسلس کو انوالو کرے تو وہ فالج ہو سکتا ہے ان کا. تو 3-4 ہفتے تو یہ کھانسی وانسی چلتی رہی, پھر دونوں لمبس انوالو ہو گئے, میری ٹانگیں انوالو ہو گئی, اور بالآخر بالکل پیرالائز ہو گئی اور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی چیز دیکھنے میں ملی کہ میں 2 بیڈس والے کمرے میں داخل تھا, اور ایک میل نرس تھا, عدالت نام تھا اس کا, میں اب بھی یاد ہے مجھے. وہ بڑی کیئر کرتا تھا, جو روٹین کی کیئر ہونی چاہیے وہ بھی کرتا تھا, لیکن جو اس سے ہٹ کر, یعنی مجھے اٹھا کے واش روم لے کے جانا, پھر وہاں سے لے کر آنا, اور حتیٰ کہ میرے پاؤں ہاتھ دھونا صاف کرنا, ایکسٹراڈنری. تو بڑا میرے ذہن پہ اس کا امپیکٹ تھا. لیکن ساتھ ہی ایک اور ایونٹ ہوا, جس کمرے میں میں تھا اس کے ساتھ والے کمرے میں ایک ریبڈ جو ریبیز کا پیشنٹ تھا وہ تھا, وہ سنگل تھا وہ. اور اسی وقت میں نے وہ آوازیں سنی, کتے بلی کی آوازیں, جو کہ مشہور ہیں کہ جب وہ مریض آخری سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر سے وہ آوازیں نکلتی ہیں. پیرالسس ہوتا ہے بیسیکلی یہاں کا, ووکل کارڈز وغیرہ کا, وہاں سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں جیسے کہ کوئی کتا بول رہا ہے یا بلی بول رہی ہے. تو وہ ہم سنتے تھے. وہ بیچارہ ٹرمینل اس پہ تھا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ بھی لگا کہ شاید آج اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہی جو میرا اسٹاف تھا عدالت, اس نے مجھے کہا کہ میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب کو فون کیا, ان کا میں نام نہیں لوں گا, ان کو فون کیا کہ بھئی یہ اوپر پیشنٹ اس وقت بہت سیریس ہے, آپ آ جائیے. تو انہوں نے کہا میں نیچے بیٹھا ہوں, لیٹ ہم ڈائی, جب فوت ہو جائے تو مجھے بتانا, میں سرٹیفکیٹ بنا دوں گا. تو وہ بیچارہ روتا ہوا میرے پاس آیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں. آئیں تو صحیح, اس نے تو مرنا ہے, کوئی بات نہیں. تو ہم دونوں تھوڑا سا رو لیے, لیکن میرے سامنے ایک دوسری پکچر آ گئی, ایک طرف عدالت ہے اور ایک یہ. اس کے ساتھ ہی جس ڈاکٹر نے مجھے ریفر کیا تھا اس اسپتال میں, ڈاکٹر محمد کمال تھے, مشہور فزیشین تھے وہاں کے. ان کو دیکھیں کہ صرف ریفر نہیں کیا, وہاں کے ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ کون ہے میرا, حالانکہ میرا کوئی رشتہ داری نہیں تھی ان کے ساتھ. اور اس کے بعد اپنا کلینک ختم کر کے 4 بجے پھر آتے تھے مجھے دیکھنے کے لیے. اب میرے سامنے ایک پکچر ہے ڈاکٹر محمد کمال کی, ایک ان ڈاکٹر صاحب کی ہے جو یہ کر رہے ہیں, اور ایک یہ نرس ہے. اور ساتھ اپنی حالت یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں پیرالائز ہو چکی ہیں, اور صاف لگ رہا ہے کہ پڑھنا پڑھانا کیا, اب تو پتہ نہیں ویل چیئر پہ ہوں گا, اور فیملی بھی اسٹرانگ نہیں, ٹیچر تھے, اسکول ٹیچر تھے وہ. یعنی وہاں میں نے ارادہ کیا ایک, اور اللہ سے دعا مانگی کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے, ہیلتھ کے ڈاکٹر بننے کی کوشش کروں گا, لیکن لازم نہیں ہے, نہ بن سکا کوئی بات نہیں. اس طرح عدالت کی طرح میں میل نرس بن جاؤں گا. کچھ نہ کچھ مجھے ادھر ہی کرنا ہے, وہ کام کرنے ہیں جو مجھے صاف نظر آ رہے ہیں کہ کرنے چاہیے. وہاں 1 مہینے میں نے سیکھ لیا کیا کرنے والے ہیں, اور ساتھ یہ بھی سیکھ لیا کہ کیا نہیں کرنا چاہیے, آپ کی جو رویے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. تو ایک پکچر اس چھوٹے سے ذہن میں بنا لی. آپ یقین جانیے کہ تھوڑا سا ڈیلے تو آیا, وہ 1 سال میرا ضائع ہوا, چونکہ میں بہت زیادہ ویک تھا اور کھڑا ہونے بھی مشکل تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا. وہی ٹانگیں ہیں, ان سے اب تک اس کے ساتھ 50 سال بعد بھی چل رہا ہوں. ڈاکٹر بھی بنا, اسپیشلسٹ بھی بنا, اور میڈیکل فیلڈ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. میں ٹیچنگ ہاسپٹلز میں, ٹیچنگ کالج میں گیا, وہاں پروفیسر بنا, پرنسپل بنا, اب 3 کالجز کا ڈین ہوں. جو ہائیسٹ کسی جگہ کسی کو مل سکتا ہے وہ مجھے اللہ نے دیا. میں سمجھتا ہوں میری وہ نیت تھی کہ بھئی میں کرنا چاہتا ہوں, وہ میں نے تہیہ کر لیا کہ اس میں اپنی زندگی لگانی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سب کچھ دیا. اب میری بیگم بھی میرے ساتھ ہے, وہ بھی پروفیسر ہے, میرا بیٹا ہے وہ بھی آئی سرجن ہے میرے ساتھ ہے, میری بیٹی ڈینٹل سرجن ہے, ہم سب. لیکن تھیم ہم نے وہی رکھی مزمل صاحب کہ ہم یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں کریں گے. پیسے ہمیں ملتے ہیں, اچھا کھاتے پیتے ہیں, لیکن اپنا ایم اس کو ایسے کر دیے کہ ہم پیسے کے پیچھے نہیں جائیں گے. جو پیسہ ہمارے پیچھے آنا ہے جس نے, وہ آ جائے گا, وہ ہمارے لیے کافی ہوگا. دنیا بھر میں ٹیکنالوجی بہت ایوالو کر چکی ہے. اب آپ گھر بیٹھے ایک موبائل فون سے پوری دنیا میں کسی قسم کی بھی ڈفرینٹ ایسٹس, اسٹاکس یا ایون کرپٹو کرنسیز خرید سکتے ہیں. جہاں پر یہ ٹیکنالوجیکل ایولیوشن آئے وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی حالات ایسے ہیں کہ
اکانومی ایک ایسی جگہ پر پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے آج کل برے حالات ہیں, انفلیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, سیونگز ہماری ڈپلیٹ ہو رہی ہیں, زیادہ تر لوگ انویسٹمنٹس کرتے ہی نہیں ہیں, اور جو کرتے بھی ہیں وہ 90% لاسز انفارچونیٹلی بناتے ہیں. اسی پرابلم کو سالو کر رہا ہے Sarmaya.pk, جو کہ اپنے فائنینشیل ٹریڈنگ پلیٹ فارمس پہ ٹریننگز بھی آفر کرتا ہے اور ڈیٹا بھی آفر کرتا ہے, جس سے آپ پوری دنیا کی مارکیٹس, خاص کر پاکستانی مارکیٹس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹس اور ٹریڈنگ میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو I would definitely urge you to check out Sarmaya Financial's platform. It's a remarkable place جہاں پر آپ کو بہت انٹرسٹنگ رپورٹس کے تھرو ڈیٹا بھی ملتا ہے, انویسٹمنٹ کی ایڈوائس بھی ملتی ہے, اور خاص کر ان کی ٹریننگز جہاں پر ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ آپ کو کرپٹو اور اسٹاک مارکیٹ اور کموڈیٹیز اور ایسٹس کے اندر ٹریڈ کر کے پیسے کمانا سکھاتے ہیں. سو چیک آؤٹ دا پلیٹ فارم اینڈ چیک آؤٹ دیئر ٹریننگز. ناؤ بیک ٹو دا پوڈ کاسٹ. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ٹورڈز دی اینڈ, اور یہ میں بہت زیادہ جو لیڈرز جن سے میں بات کرتا ہوں, مجھے کنٹینیوسلی ایک تھیم ملتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایوری بڈی, آج کل ہر کوئی جو ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, کسی طرح پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو سینس نہیں ہوتی کہ پیسہ کس طرح کما سکتا ہوں, کس طرح نہیں کما سکتا, اس نے بس پیسہ کمانا ہوتا ہے. بٹ جو ٹرولی لوگ سکسیزفل میرے سامنے آئے ہیں وہ مور آفن دین ناٹ پیسے کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے, وہ پرپس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جب وہ پرپس کو فلی کمٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ایکسیل کرتے ہیں تو مور آفن دین ناٹ جتنا انہوں نے اپنی لائف میں خواب بھی سوچا ہوتا ہے نا کہ میں اگر اچھا کر لوں گا تو یہ میری اوقات ہے, یہ میں کر لوں گا, اس سے مینی فولڈ زیادہ ملتے ہیں. آپ کے لیے بھی وہ وڈ یو سے کہ اٹس سملر کہ اگر آج آپ یو ور ٹو لک بیک, یا لیٹس سے 24-year-old اور 20-year-old یو would know what you've achieved now, تو وہ شاید سرپرائزڈ ہوتا کہ یار اتنا ماشاء اللہ کر لیا. مزمل دیکھیں آپ کہ اصل چیز آپ کو کیا سیٹسفیکشن اس دنیا کے اعتبار سے. اگلی دنیا کے اعتبار سے تو آپ ایک ایم کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, کہ وہ راضی ہے تو پھر سب کچھ ہے. اگر اس دنیا میں اگر کوئی چیز آپ کو سب سے بڑی مل سکتی ہے کہ آپ ایک کنٹینٹڈ اور بالکل جسے کہتے ہیں نا مطمئن زندگی گزار سکتے, تو وہ ہمیں ملی ہے. اس سوچ کی وجہ سے ملی ہے کہ رزق تو متعین ہے, اس نے آنا ہے, مجھے رزق کے پیچھے نہیں جانا, مجھے بڑے آبجیکٹیوز کے پیچھے جانا ہے. جو مقصد حیات ہے میرا, جس لیے میں بنایا گیا ہوں, میرے رب نے بنایا ہے کہ وہ مجھے ٹیسٹ بھی کرے گا, وہ ڈائریکشن مجھے مل گئی اور میں اس پہ چل رہا ہوں. بقیہ سارے کام میرے اللہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں پیرالائز تھا, لیکن میں اپنی ٹانگوں پہ چلتا ہوں, میں کوئی سہارا نہیں ہے, میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں, ڈرائیور بھی ہیں, اور میرے سارے کام بھی چل رہے ہیں. لیکن سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ آپ کا آبجیکٹیو جو ہے اس پہ نگاہ رکھی, تو بقیہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے. انٹرسٹنگ. ڈو یو تھنک کہ گروئنگ اپ, میں جب پاکستان کو دیکھتا ہوں, میں 1990 میں پیدا ہوا تھا, آئی تھنک دیٹس آلسو اراؤنڈ دا سیم ایئر جب الخدمت بھی اسٹارٹ ہوا. ایگزیکٹلی 33 ہے. 90s کا پاکستان جو مجھے یاد ہے نا, when I was younger, تو مجھے بہت ڈفرینٹ آوازیں آتی تھیں. آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہو, آپ کو معاشرے سے آواز آتی ہے, آپ کو اپنے بڑوں سے آواز آتی ہے. ہمیں بہت مختلف آواز آ رہی تھی. ہم اخلاق کی بات کرتے تھے, ہم تمیز کی بات کرتے تھے, سنتے تھے, مورالٹی, ایتھکس, یہ صبح شام یہ ریپیٹ کیا جاتا تھا ہمارے ارد گرد. آج میں دیکھتا ہوں تو سوسائٹی ہیز ڈیگریسڈ ان اے وے کہ فلیش بہت زیادہ آ گیا. اس ٹائم پہ شاید فلیش اتنا نہیں تھا, شاید گاڑیاں اتنی اچھی نہیں تھیں, سیل فونس تو تھے ہی کوئی نہیں, سمپل لوگ تھے. اچھے علاقے میں بھی رہیں گے, بڑے گھر بھی ہوں گے, اندر سے وہی سمپل چپ کے فرش, بڑا چھوٹا ہر گھر میں ہی ہوتا ہے. لیکن انسانیت کا ایک ایلیمنٹ تھا جو کہ ہماری, اگر میں سوشلی بولوں تو وہ لینگویج میں ریگرجیٹیٹ ہوتا تھا. اگر میں ریلیجسلی بولوں تو ریلیجن کی کانورسیشن لارجلی فوکس ہوتی تھی آن ہیومینٹی, آن اخلاق, آن ڈوئنگ گڈ, بینگ گڈ. آئی فیل لائک کہ وہ لارجلی اب غائب ہونا شروع ہو گئی ہے فرام سوسائٹی. پہلا تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک از یور اسیسمنٹ سم تھنگ سملر؟ اوبیسلی آپ ڈفرنٹ ایج پہ دیکھ رہے تھے, ایولیوشن 80s 90s اینڈ سو واٹس یور تھاٹ آن دیٹ از, اینڈ سیکنڈلی وائی ڈو یو تھنک کہ ایسا ہوا ہے؟ اس میں اگر بطور ڈاکٹر میں بات کروں, چونکہ میں زیادہ اس فیلڈ میں رہتا ہوں, تو میں ہسٹری کو دیکھتا ہوں تو تقریباً 500 سال پہلے ایک نعرہ آیا کہ میڈیسن از میڈیسن, نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجن. ڈاکٹر از ڈاکٹر, نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجن. بڑا خوبصورت نعرہ, اچھا لگتا ہے ہر ایک کو.
لیکن ہوا کیا کہ وہ اسٹرنگز جو کہ فیتھ کے تھے, آپ کے کانشیس کے ساتھ جو مورالٹی کو کنٹرول کرتے تھے, وہ آپ نے کاٹ دیے. اب وہ نہیں ہے. اب آپ اپنی ڈیفینیشنز کرتے ہیں, مورالٹی کی ویسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے جی یورپین رینیسنس جو ہے سارا, اس کے اندر انہوں نے ساری مورالٹی کی اپنی ڈیفینیشنز دی, بڑی اچھی چیزیں ہیں وہ, لیکن ہو ول کنٹرول دیٹ؟ کیا حکومت کنٹرول کرے گی؟ کیا آپ کے لاز کنٹرول کریں گے؟ وہ سب ڈھیلے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کی جان نہیں ہوتی ان کے اندر, اور وہ ہٹ اور مس ہے نا, وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کب چینج ہو جائے, آربیٹری ہے وہ سارے. جی بالکل, کیونکہ وہ بنتے کس بنیاد پہ ہیں؟ دو چیزوں پہ, کنسنسس اور آپ کی اپنی ریزننگ. انسان کی ریزننگ کتنی مضبوط ہو سکتی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں, کتنے اس کے ریزنز آج کچھ ہیں کل کچھ ہوں گے, اور پھر کنسنسس کہ بھئی 4 لوگ ہم نے مل کے فیصلہ کر لیا, اس کی بھی بنیاد پہ بنتے ہیں. اور یہ بھی آپ نے آئیڈیلزم کی بات کی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ اس میں ایک تیسری چیز ہوتی ہے پریشر گروپس, رائٹ, جو کہ ہمیشہ آتے ہیں اور وہ آ کے کہیں نہ کہیں چیزوں کو لیفٹ رائٹ کرتے ہیں فار دیئر اون انٹرسٹس. تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان کرپٹیبل بینگ ہے, تو وہ کرپشن سم ویئر آتی ہی آتی ہے جب آپ اس پہ لے کر آتے ہیں. لیکن بنیاد اگر یہ ہے کہ میں نے اپنی سوچ, اپنی ریزنز اور کنسنسس کی بنیاد پہ لاز ڈیفائن کرنے ہیں, مورالٹی ڈیفائن کرنی ہے, تو پھر کیسی مورالٹی بنتی ہے کہ آپ بائی گیمی کو تو حرام کہتے ہیں, اور آپ فرینڈس سارے اور فیملی وے اور ساری چیزیں, وہ میں اس پہ نہیں جاتا, اس سب کو حلال کر دیتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے کنسنسس سے طے کر لی, پارلیمنٹ بھی طے کر دیتی ہے, فائن, یہ ٹی جی بی ٹی اور ساری چیزیں ٹھیک ہیں, اس لیے کہ آپ نے کنسنسس سے کیے. اصل وجہ کیا ہوئی کہ وہ اسٹرنگس جو تھے فیتھ کے, دیکھیں میں مسلمان کی نہیں بات کر رہا, خدا تو کرسچنس کا بھی وہی ہے, یہودیوں کا بھی وہی ہے. اگر وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ, جو ہماری ہیلتھ ہے نا, جو میڈیسن ہے, جس وقت جیوز تھے اس وقت بھی انہوں نے کنیکٹڈ رکھا تھا, کرسچنس نے بھی کنیکٹڈ رکھا, لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 500 سالوں میں ہم نے ماڈرنزم میں آ کے ہم سب کو کاٹ دیا, اور اس کی بنیاد پہ اب ہم بالکل ایسے ہی کٹی پتنگ کی طرح پھرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے جیسے ریلیجن کا کنٹرول ہٹا ہمارے اس سے, جو آپ 90s کی بات کر رہے ہیں, اس وقت زیادہ تھا کنٹرول. ہمارے گھروں میں پڑھایا بھی جاتا تھا, بتایا بھی جاتا تھا کہ مورالٹی کیا ہے, اللہ ناراض ہوگا. دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کام نہ کرو, تمہارا اللہ ناراض نہ. اب میں خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے. میں ایک انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ ہوں, میں طے کروں گا کہ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے. تو اس میں ایک ہم کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. Do you think there's a requirement for a reformation in religious thought, in religious tradition? کیونکہ religion went through, particularly in Pakistan, the religious thought actually, religion تو ایوالو نہیں کرتا اس طریقے سے, but religious thought in Pakistan جو درمیان میں 30-40 سال آف ٹربولنس آئے ہیں, گلوبلی آئے ہیں, جس میں ریلیجن کے ساتھ ایک سرٹن پالیٹکس اٹیچ ہو گئی اور ایک ایسٹ ورسز ویسٹ کا کلیش آیا, جس کی وجہ سے ایک بڑی وائلنٹ امیج عام آدمی کے سامنے گئی, جس کی وجہ سے اس نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. ڈو یو تھنک کہ ہمیں ود ان آور سوسائٹیز مور ایکیڈیمک فارم آف ریلیجن کو واپس اٹھانا ہوگا, اس کی ڈسکشن اسٹارٹ کرنی ہوگی, ہمیں انٹیگریٹ کرنے ہوں گے ریلیجن کے وہ پلرز, لائک آئی سیڈ کہ وہ ریلیجن کے پلرز ہیومینٹی والے, پیس والے, جو سپورٹ اسٹرکچر والے پلرز ہیں, وہ غائب ہیں ڈسکورس سے لارجلی, اور وہ ریلیگیٹ ہو گئے ہیں ٹو یو نو دا فرنجز آف دا سوسائٹی. اور سوسائٹی بات کر رہی ہے پیسہ کس طرح کمانا ہے, گھر کس طرح بنانا ہے, پلاٹ کس طرح بنانا ہے, گاڑی کس طرح بنانی ہے, جو کہ میرے حساب سے نا, مجھے لوگ بڑی دفعہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا کووڈ کیسا تھا, تو میں مے بی اٹس این ان پاپولر اوپینین, بٹ مجھے کووڈ بڑا اچھا لگا. اور وہ اچھا اس وجہ سے لگا بیکاز کووڈ کے ٹائم پہ نا گلٹ فری جب میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کوئی نئے کپڑے نہیں خریدے, مجھے کہیں رینڈملی ٹریول کرنے کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی, مجھے کچھ نیا خریداری کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں اسپریچولیٹی میں واپس جا رہا تھا, میں اپنے آپ سے کنیکٹ کر رہا تھا, میں پودے اگا رہا تھا, اور میں نے سادگی میں مزہ ڈھونڈا. اور جو صحیح معنوں میں مزہ ہے نا, وہ سادگی میں ہی ہے, لیکن وہ آپ اس بھیڑ چال میں ہوتے ہیں جس میں آپ انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں کہ یار میرا دوست ادھر ٹریول کر رہا ہے, اس دوست نے گاڑی لے لی, اس کے گھر ڈنر ہے, اس کو اب دکھانا ہے. اور یہ ساری چیزیں ریلیجن نے ہمیں بتائی تھی. مطلب گروئنگ اپ میری والدہ نے مجھے سب بولا تھا, بیٹا میاں روی رکھو, دکھاوے کے لیے یہ نہ کرو. ہم نے سنا, پھر ہم نے کہا نہیں یہ تو ایسے ہی ہے, پھر ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, بڑے ہوئے تو سمجھ آتی ہے کہ صحیح خوشی سادگی میں تھی.
وہ پارٹ آف ریلیجن مجھے لگتا ہے وہ سم وے جو ریلیجن مکسڈ وتھ کلچر تھا جو کہ سم وے لاسٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. ڈو یو تھنک دیٹس؟ یہ تو اتنا شاندار سوال کیا ہے, اس پہ تو بڑی بات ہو سکتی ہے. دیکھیں, میں تو ویسٹ کی بات کی نا, وہ تو دوسروں کے قصے ہیں. خود ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنے ملک میں ریلیجن کو مسجد کے اندر, مدرسے کے اندر دھکیل دیا, ایک مولوی صاحب کے ہاتھوں میں دے دیا کہ بس یہ ان کا کام ہے. ریلیجن تو ایسا نہیں ہے. ریلیجن تو بڑی ہولسٹک اپروچ ہے اس کی. ریلیجن تو سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے مزمل صاحب, کہ جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ, کہ تمام کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. اس میں مسلمان بھی نہیں, کرسچن بھی, کچھ بھی نہیں, سب کے سب میرے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں, میرے کنبہ ہیں. آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھیں, ان کا دھیان رکھیں. یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب یہ جو خاص طور پہ جس ریلیف کی بھی ہم بات کرتے ہیں اور آگے مزید بھی کریں گے, وہاں پر بھی کنسیپٹ جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے, کہ یہ ریلیف بھی ہماری کوئی والنٹیئرزم نہیں ہے, یہ اٹس این اوبلیگیشن. چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے مخلوق کا دھیان رکھنا ہے, اور مخلوق کا دھیان کے بارے میں بھی کلیئرٹی ہے کہ اگر انہیں کچھ چیز ضرورت ہے تو اس کو پہنچائیں, فائن. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کو فکر آخرت نہیں ہے, محروم ہے اس سے, تو وہ بھی آپ پہنچائیں. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا عام زندگی میں کہ میں اپنے بیٹے اور اپنے بھائی جو ہیں ان کو کچھ چھوٹا سا بھی ان کے اوپر آگ لگ رہی ہو یا کچھ ہو رہا ہو تو میں برداشت کروں اس کو, میں آگے بڑھ کے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں, لیکن مجھے پرواہ نہ ہو, اس کا مطلب میرا دین کا کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح سے تیسری جہت ہوتی ہے ریلیف کی, کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امن و سکون کے لیے پیدا کی ہے. یہاں پہ لوگ آرام سے رہیں اور اس کی عبادت کریں. لیکن اس کے بجائے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اس کو واپس اسی طرح پہ لے کے جانا جیسے اللہ چاہتا ہے. کہ اللہ کی حکمرانی ہو تو پھر یہ سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں نا. اصل تو خرابی یہاں سے آتی ہے جب آپ میری حکمرانی شروع ہو جائے گی, پھر میں اپنے علیحدہ سے یہ ساری چیزیں بناؤں گا اور اس کے اوپر, تو خرابیاں تو وہاں سے آتی ہیں. ہم بے شمار خدا بن جاتے ہیں, بے شمار فرعون بن جاتے ہیں. لیکن اگر سب ہم اللہ کو ماننے والے ہوں تو پھر وہ خرابیاں نہیں ہوتی. تو یہ دین کی جو اصل فہم ہے وہ بہت اونچی ہے. ہم نے اس کو بہت محدود کر دیا ہے, چند عبادات تک مخصوص کر دیا ہے. حالانکہ سب سے بڑی عبادت تو اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے. اور اس کے بعد جو سارے نارمز ہیں ہمارے جو اللہ نے دیے, ہمیں سکھائے, پیارے نبی نے سکھائے, وہ ہیں دین. سچ بولنا ہے, امانت دار ہونا ہے, کسی کا حق نہیں لینا, پڑوسی 40 پڑوس تک آپ نے دھیان کرنا ہے, کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو. یہ ساری چیزیں تو خود پیارے نبی نے ہمیں سکھائیں. اب جب وہ مدینہ میں آئے تو آپ کو پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے جی مسجد بھی بنائی, لیکن سب سے پہلے کیا ہے, کنویں کا بندوبست کیا کہ پانی, حضرت عثمان نے خریدا کنواں یہودی سے اور پانی فری لوگوں کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جو مہاجر آئے ہیں بیچارے لٹے پٹے, ان کے پاس بھی وہاں جائیدادیں تھیں, سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں. یہاں جو انصار ہیں وہ مالدار ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ, ایک تم اور ایک تم, مواخات, تم بھائی بناتا ہوں میں. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ انصار نے اپنی آدھی جائیدادیں ان کو دے دیں, ان کو کھڑا کیا. تو یہ دین تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بھئی میرا بھائی جو ہے, جو میرے کنبے کا حصہ ہے, وہ رہ کیسے رہے, کھانا کیسے کھا رہا ہے, اس کی گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے. ہم بالکل سب کچھ چھوڑ کے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی گھر میں شام کو کھانا پکا بھی نہیں ہے, پکا ہے کہ نہیں پکا, اور ہم بس فوکس کر رہے ہوں صرف مسجد میں جانے کی. حالانکہ مسجد میں جانا تو ضروری ہے, لیکن مسجد میں صرف نماز نہ ملے, یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں وہاں سے, تب بات بنتی. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ. میں یہ آج آپ نے بات بولی نا کہ میں ملٹیپل ٹائمس پوڈ کاسٹ سے بھی ذکر کر چکا ہوں. میں نے نا ایک زمانے میں کاؤچ سرف آن کیا ہوا تھا. دنیا بھر کے جتنے ٹریولرز ہوتے ہیں, میں اگر جاؤں میں ان کے گھر رہ سکتا ہوں, وہ جائیں تو میرے گھر رہ سکتے ہیں. تو اس میں ایک کپل آیا ہوا تھا انڈونیشیا سے. میں نے ان کو پک کیا تھا سینٹورس سے. تو جب وہ آئے تو میں نے ان سے پہلا سوال کیا, میں نے کہا جی ہاؤ ڈو یو لائک پاکستان. تو ان کا پہلا جواب یہ تھا, مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے یہ سنا. انہوں نے کہا جی پہلا جواب ان کا یہ تھا کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ پاکستان از اے مسلم کنٹری. میں نے کہا جی, اب میرے دماغ میں 10 تھاٹس آ رہی ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا کیا وجوہات کی وجہ سے وہ بول رہے ہوں گے. کہیں ان کو الکوہل نظر آ گئی ہے, کہیں ڈرگس نظر آ گئی ہیں. ہمارے لیے ہم ریلیجن کو بس ان میجر پریفریز میں ریلیگیٹ کرتے ہیں. میں نے کہا وائی ڈو یو سے سو. نے کہا جی میں ٹریول کر آ رہا ہوں, دونوں کپل تھا بیسیکلی. میں نے کہا ملٹیپل ٹائمز اب واش رومز میں رکے ہیں, روڈیں ہم نے دیکھی ہیں, جو گندگی ہے انڈونیشیا میں تو ہمارے لیے وہ, اور انہوں نے کوٹ کیا, انہوں نے کہا صفائی نصف ایمان ہے, ہمارے لیے وہ ایک نعرہ ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اٹ از اے ویری انہیرنٹ پارٹ آف آور ریلیجن اینڈ آور کلچر, سمتھنگ دیٹ وی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان.
آپ وہاں پہ جائیں, آپ کو صفائی ہر بندہ, چاہے گورنمنٹ فائن لگائے یا نہ لگائے, وہ انسان خود کرتا ہے کہ ان کا اللہ دیکھ رہا ہے اس کو. اور اس نے کہا کہ یہاں پر تو یو کال یور سیلف اے مسلم بٹ یو ڈونٹ ایون فالو دس کور فنڈامنٹل, اینڈ دیٹس ٹرو. آپ کبھی جائیں ناردرن ایریا چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, پاکستان کے باتھ روموں کے جو حال ہیں, پاکستان میں جو کوڑا کرکٹ جس طرح پڑا ہوا ہے, تو اٹس فیسنیٹنگ ہاؤ ویئر جسٹ سو ڈسکنیکٹڈ. نان دی لیس میں کانورسیشن کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں. دیکھیں, آپ کو بلانے کا مقصد خاص جو اس مومنٹ میں وہ یہ تھا, I want to understand Al-Khidmat as well. You are probably at this point in time, if not the largest, one of the largest relief organizations in Pakistan. It's not me to say like this. So we are a humble organization. If the people say we are largest, okay, we can accept it. Yeah, so my understanding is that you're one of the largest or the largest. And جب دو میجر ایریاز جہاں پر ہم ایز اے سوسائٹی ہم دیکھ رہے تھے کہ اچھا جی کس کو ٹرسٹ کیا جائے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل اسکیل پہ, ایک فلڈ ریلیف میں, اور ابھی موسٹ ریسنٹلی پیلسٹائن اور جو غزہ کے اوپر جنگ چل رہی ہے اس وقت, اس پہ تو الخدمت کا نام انڈسپیوٹیڈلی آیا ہے. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایگزیکٹلی وہاں پر آپ کر کیا رہے ہیں, کیا کر چکے ہیں ان ٹرمز آف فلڈ ریلیف, کیا کر رہے ہیں, اینڈ تھوڑا سا ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایز ویل دی اسٹرکچر جو آپ لوگوں کا ہے, تاکہ خاص کر جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایٹ لیسٹ کلیئرٹی ہو اور وہ سکون ہو کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ ریلیونٹ اور صحیح جگہوں پر جا رہا ہے. میں اسٹارٹ کروں گا وتھ پیلسٹائن. آئی سو دا مارکیٹنگ کولیٹرل, انسٹاگرام ادھر ادھر کافی جگہوں پہ آپ نے پوسٹ کیا ہوا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پیلسٹائن میں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, غزہ میں پرٹیکولرلی, ایکسیس نہیں ہے ٹو اینی فارم آف ریلیف گڈس. دیر از نو منی فلوئنگ ان ٹو دیٹ سارٹ آف کنٹری کہہ لیں اس کو, شہری کہہ لیں اس کو. اینڈ ایون جو ریلیف ٹرکس پوری دنیا سے جو اس وقت ایجپٹ میں رفح کراسنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا. تو تھوڑا سا مجھے بتائیے گا واٹ از یور پلان ود دی پیلسٹائن ریلیف campaign that you guys are doing right now? تھینک یو مزمل. میرا خیال میں پیلسٹائن ریلیف کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ اس وقت جو سنیریو ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. میں خود اپنے آپ کو اس جگہ رکھتا ہوں, سوچتا ہوں, اور میں بھی چاہوں گا کہ ہمارے ویورز ہیں سوچیں کہ 41 کلومیٹر کی ایک ایسی پٹی ہے اور 7 سے 11 کلومیٹر چوڑی لمبی, ٹوٹل 22 لاکھ افراد وہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. آدھے سے زیادہ اس میں سے بچے ہیں. گروئنگ پاپولیشن ہے, اور گریئنگ نہیں, گروئنگ پاپولیشن ہے. اس کی کنڈیشن اس وقت یہ ہے, آج 30واں دن ہے اس جنگ کا, کہ وہاں پہ اس 22 میں سے 15 لاکھ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں, اس لیے کہ 2 لاکھ سے زائد بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں, گراؤنڈ ہو چکی ہیں. اب 22 میں سے 15 لاکھ جو ہیں بے گھر ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 7 لاکھ کے قریب اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں. ان 7 لاکھ نے قریباً 5 لاکھ کو اکوموڈیٹ کیا اپنے گھروں میں, تو پیچھے 10 لاکھ وہ بنتے ہیں جو ٹینٹوں کے اندر ہیں, اسکولوں میں ہیں, ہاسپٹلز میں ہیں, چرچز میں, مساجد میں اور سڑکوں پہ ہیں. اس سینیریو میں کہ جب کہ 10,000 کے لگ بھگ شہید ہو چکے ہوں, 4,000 سے زائد تو چھوٹے معصوم بچے ہیں, 2,500 سے زیادہ خواتین ہیں, یہ 10,000 شہداء, اور 25,000 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہیں. اور ان زخمیوں کے علاج کی صورتحال اس کو بھی دیکھیے کہ پہلے دن سے بجلی کاٹ دی گئی, پانی کی 3 لائنیں تھیں, 2 کاٹ دی گئیں, ایک تھوڑا تھوڑا اس میں آتا رہا پانی. ڈیسیلینیشن پلانٹس تھے کچھ ہمارے لوگوں نے وہاں پہ لگائے تھے کہ سمندر کے پانی سے صاف پانی لیا جائے, وہ ان میں سے اکثر تباہ ہو گئے ہیں, ایک آدھ کوئی رہتا ہے. تو انتہائی کم مقدار میں پانی جو ان لوگوں نے فیول سٹور کر رکھا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ مہینوں کے حساب سے تو فیول نہیں رکھا جا سکتا کہیں پر. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے 35 اسپتالوں میں سے 16 بند ہو چکے ہیں, اور ان کے 72 جو میڈیکل سینٹرز تھے اس میں 70% اس وقت وہ بند ہو چکے ہیں, فیول نہ ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کے شہید ہو جانے کی وجہ سے, کیونکہ ڈاکٹروں کے شہداء کی تعداد بھی 50 سے زیادہ ہے, اور پیرامیڈکس کی, حتیٰ کہ جو UN کی ایجنسیز کام کرنے والی ہیں, اور سب سے بڑی یہ اونروا ہے, وہ اس کے 72 افراد جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. ان کے بہت بڑا اس میں کام ہے. اس سینیریو میں, اور جب کہ باہر سے کوئی چیز نہ آ سکتی ہو, اور
اندر سے کوئی باہر نہ جا سکتا. اب تھوڑے دن پہلے تک ایگزیکٹلی یہ تھا. وہاں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی پلاننگ کی بھی ضرورت ہے اور بڑی دور رس یعنی اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے پلان کیا جائے. جس دن یہ 7 کو واقعہ ہوا اسی دن ہم نے میٹنگ کی اور فوری طور پہ رات ہی کو ہم نے کانٹیکٹ کیا. ہمارے ساتھ کچھ انٹرنیشنل این جی اوز پہلے سے کام کر رہی تھیں. ہم غزہ میں 2019 سے کام کر رہے تھے اور وہاں پہ ٹرکی کی سب سے بڑی این جی او جو ہے IHH ہا کہتے ہیں, اس کے ساتھ ہم پارٹنر ہیں. وہ یہاں پہ ہمارے ہزاروں بچوں کی کفالت کرتے ہیں یتامہ کی, اور ہم ان کے ساتھ مل کے غزہ میں بھی کام کرتے ہیں, روہنگیا میں بھی کام کرتے ہیں. جہاں بھی کئی بار ہم نہ جا سکتے ہوں, ہم اتنا موو نہیں کر سکتے, تو وہ لوگ کام کرتے ہیں چونکہ وہ ان کا جانا آسان ہے. اسی طرح سے ایک اور بڑی این جی او ہے حیرات فاؤنڈیشن کے نام سے, ایک جینسیو کے نام سے, ایک غازی دستک ہے, ایک انصر ہے. یہ 5 این جی او سے پہلے دن ہی ہم نے رابطہ کیا اور 10 کروڑ روپے ہم نے ان سے کمٹ کیا کہ آپ کام شروع کیجئے. اور چونکہ ہمارے کام وہاں پہلے ہی چل رہا تھا, پچھلے 3 سالوں میں ہم نے کوئی 18.5 کروڑ کا کام کیا تھا وہاں پہ, تو وہ ہمارے جیکٹس بھی وہاں پہ تھی. وہاں پہ وہ سارے وہ لوگ وہی ہیں اور وہ ان کی آفیسز ہیں ان این جی اوز کے غزہ کے اندر. غزہ شہر ظاہر ہے کہ انہوں نے سیکھا ہے کیسے زندہ رہنا ہے, تو وہ سٹورز بھی رکھتے ہیں چیزوں کا, اپنے کنزیومیبلس کا بھی, اپنے فوڈ کا بھی. اس کو مینیپولیٹ کرتے ہوئے ہم نے ان این جی اوز کے ذریعے وہیں سے چیزیں خرید کے ان جگہوں پہ نارتھ میں جہاں پہ مشکل تھی ساری وہ تقسیم شروع ہوگی, اور اگلے دن سے اس کی رپورٹنگ بھی شروع ہوگی جو مسلسل ہماری چل رہی. دس از ون. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم نے NDMA سے, بلکہ NDMA نے ہم سے رابطہ کیا, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, جنرل انعام ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ایک طیارہ ہم بھیج رہے ہیں سامان کا, تو اگلا طیارہ اگر آپ اس میں سامان بھیجنا چاہیں تو وہ کیجیے. تو فوری طور پہ ہم نے 5 کروڑ کا سامان اکٹھا کر کے دیا, اور پرسوں وہ طیارہ جا رہا ہے, میں خود جاؤں گا اس میں, جہاں سے اس کو ہم بھیجیں گے, جو نور خان ایئر بیس ہے وہاں سے اس کو ڈسپیچ کریں گے. اور یہ رفح جائے گا؟ یہ جائے گا العریش جو کہ ایئرپورٹ ہے رفح کے قریب. ٹھیک ہے. اور وہاں سے پھر آگے میکنزم بڑا لمبا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں, کیونکہ اس وقت there is a certain level of geopolitics there as well. It's not as easy as کہ بس نہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم تو پوری طرح ان ہے نا اس میں, یعنی ہو کیا رہا ہے اس وقت. جی یہ جب وہاں پہنچے گا تو وہ جو ریڈ کریسنٹ ہے وہاں کی ایجپٹ کی, وہ اس کو لے گی. ٹھیک ہے. وہ لے کے اس نے کیو میں رکھے ہوئے ہیں پہلے 18,000 ٹن جو ہے ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں چیزیں, لیکن ضرورت تو کہیں زیادہ ہے نا, اس لیے کوئی ایشو نہیں. وہاں سے وہ جب باری آتی ہے تو وہ 15 ٹرک 20 ٹرک 30 ٹرک وہاں سے چلاتے ہیں, اور دے گوز ٹو دا اسرائیلی ایریا, وہ جو غزہ کی بیک پہ ہے. اچھا. وہاں پہ وہ سارا ان لوڈ ہوتا ہے, چیک ہوتا ہے, چیک ہونے کے بعد دوبارہ ری لوڈ ہوتا ہے. صحیح. پھر رفح بارڈر پہ آتا ہے. رفح بارڈر پہ پھر انٹریاں ہوتی ہیں ٹرکوں کی, اور پھر جو پیلسٹینین آگے اتھارٹی ہے غزہ کی, ان کے سامنے جا کے ان لوڈ ہو کے پھر وہ دوبارہ سے کر کے یہ چلتا ہے. یہ اتنا لمبا میکنزم ہے اس میں, یعنی ان کو فکر ہے کہ اس آڑ میں کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے. ویری رائٹ, جب جنگ ہے تو انہوں نے اس کا دھیان کرنا. تو ایک ٹول تو وہ چل رہا ہے نا کہ ہم, اچھا اس میں جو وہاں پیسے والا ایشو ہے, تو میں نے پہلے بتایا کہ وہ ہمارے پارٹنرز ہیں, دے آر ڈوئنگ جاب ہیئر, وی آر ڈوئنگ ہیئر, سو دیر از نو ایشو. رائٹ. لیکن وہ منیمل ہے, ہمیں اس سے کہیں آگے جانا ہے. تو دوسرا یہ جو NDMA کے ساتھ ہے, پرسوں جب میری میٹنگ ہوگی تو میں ان کو آفر کرنے جا رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ جہاز کا ہو گیا, آپ ہمیں موقع دیجیے, ہمارے لیے 5 فلائٹیں کیجیے, ہمارے پاس سامان ہم آپ کو چند دنوں میں آپ کو, اور وہ لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ سامان کیا جانا چاہیے, بالکل اسپیسیفک ہیں, وہی ہم تیار کر کے ان کو دیں گے. تو یہ سامان بھی ہمارا چلا جائے گا. یہ دوسرا ایریا تھا. تیسرا یہ ہے کہ خود وہاں پر کائرو کے اندر خریداری کی جائے, اور ریڈ کریسنٹ کے ذریعے, اور وہاں کی ایک اور گلوبل ایجپٹ فوڈ باڈی ہے, مجھے نام ذرا بھول رہا ہے اس کا, ان کے ساتھ منڈے کو ہماری میٹنگ ہے. ہمارے وائس پریزیڈنٹ عبدالشکور صاحب جا چکے ہیں وہاں پہ ایجپٹ میں. جی ایجپٹ میں, اور کل منڈے ہے, کل ان سے میٹنگ ہے. وہ میکنزم ان سے طے ہو جائے گا. اب بات یہ آئے گی کہ وہ خریداری کے لیے پیسے تو یہاں ہمارے پاس ہیں. اب ہمارے پاس 2 اس کے راستے ہیں. ایک, ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کرنے جا رہے ہیں. امجد ثاقب صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, ہماری ایک اچھی نشست ہوئی اس میں. ہم ان سے کہنے جا رہے ہیں کہ $3-4 ملین کی تو ہمیں اجازت دو کہ بھی ہم ٹرانسفر کریں وہاں پہ. اگر وہ ہو جاتا ہے اٹس اوکے. لیکن ہمارے پاس الٹرنیٹ روٹ بھی ہیں. الٹرنیٹ روٹ, لیگل روٹس, کہ ہمارے جو الخدمت ہے 6 اور ملکوں میں بھی رجسٹرڈ ہے, وہاں پر بھی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے.
رائٹ. US میں تو UK میں وہ والا پیسہ وہ والا وہاں چلا جائے اور یہاں پہ وہ, کیونکہ اصل تو مسئلہ یہاں پہ ہے نا کہ فارن کرنسی آپ نہیں بھیج سکتے, وہ تو جینون ہوگا, وہ تو وہاں سے شفٹ ہو جائے گا. تو یہ تیسرا روٹ بھی ہم استعمال کریں گے, لیکن اس سے بھی آگے جو بڑی ہم نے پلاننگ کی ہے وہ مزمل بھائی ضرور اس کو جانا چاہیے پبلک, کہ سب سے بڑا ایشو اس وقت وہاں پہ ہیلتھ کا ہے کہ سارا سٹرکچر ختم, ڈاکٹر خود مر گئے. ابھی مصر نے ایک فیلڈ ہاسپٹل بنانے کی بات کی ہے اپنے مصر میں غزہ کے قریب باہر. صحیح ہے. ہم نے حکومت پاکستان سے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے, ہم ایک فیلڈ ہاسپٹل وہاں پہ بناتے ہیں, اور میں نے ٹرکی میں کہہ دیا کہ وہ دیکھیں وہاں سے اس کے اکوپمنٹ کا اور ساری چیزوں کا. اگر ہمیں اجازت ملتی ہے تو ٹرکی سے ہم وہ فیلڈ ہاسپٹل کی ساری چیزیں وہاں موو کریں گے, اور ہیومن ریسورس یہاں پہ تیار ہے. ہیومن ریسورس اس طرح سے تیار ہے کہ ہم نے فورسی کرتے ہوئے کہ ان دا لانگ رن ہمیں اجازت مل جائے گی ڈاکٹرز بھیجنے کی, جبکہ ابھی ہم نے مصر کی ایمبیسی سے بھی بات کی ہے, فارن آفس سے بھی بات کی ہے کہ ہمارے کچھ 10 15 20 لوگوں کو تو دیں ویزے تاکہ یہ لوگ پہنچے وہاں پہ, کمپیٹنٹ سرجنز انسٹیٹسٹ سارے تیار بیٹھے. تو ہم نے ایک پورٹل بنا کے لانچ کیا کہ جو ڈاکٹر اور پیرامیڈک جانا چاہتا ہے وہ اس کو فل کرے, ساری پاسپورٹ نمبر اپنا سب. اس وقت 2245 لوگوں نے وہ فارم فل ود آل دا ڈیٹا which is with us. اور یہ والنٹیئر ورک ہے, like these people will go to volunteer. اچھا, یہ والنٹیئر ایسے ہیں, میرا ایکسپیرینس ہے کہ یہ لوگ نہ صرف خود جاتے ہیں بلکہ ساتھ اپنے کوشش کرتے ہیں سامان اور کچھ اکوپمنٹ ان کی اپنی فیلڈ کا وہ بھی پکڑ لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں ساتھ. اچھا, اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ 45% وومن ہیں. آپ پاکستان کی سوسائٹی کو دیکھیں, لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ شاید وومن, 45% وومن ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈکس دے آر ویلنگ ٹو گو دیئر. اچھا, وہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں فیلڈ اسپتال کی مل جائے. مین وائل یہاں پہ جو ہماری WHO کے چیف ہیں یہاں پہ پلیتھا مائپالا, ان سے ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک MOU سائن کی ہے پاکستان کے اندر کام کرنے کا, تو فوراً میں نے ان سے بات کی کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ یہاں سے نہیں کر سکتے, وہ جو ایمرو آفس ہے کائرو کے اندر, وہاں پہ ہمارے لنکس ہیں, دوست ہیں, ان سے ہم نے بات کی ہے کہ ہمیں بس صرف فیسیلیٹیٹ کریں کہ تاکہ آپ کی نگرانی میں ہم کام کر رہے ہو, لوگ سمجھیں کہ بھئی یہ کام بالکل واقعی ریلیف کا کام ہو رہا ہے, کچھ اور چیز نہیں ہو رہی. ہم صرف وہ چاہتے ہیں, اتھینٹسٹی چاہتے ہیں. امید ہے ان کی طرف سے بھی ہمیں اپنے فارن آفس سے بھی یہ چیزیں ملیں گی, تو ہم ایک وہاں پہ جو فیلڈ ہاسپٹل بنائیں تو ہمارے ڈاکٹرز کی ایک چین چلے گی, اور یہ ہم مسلسل چلا سکتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے پاس ہیں. مین وائل میں نے پہلے ذکر نہیں کیا کہ 10,000 شہید یا 25,000 زخمی, لیکن 2200 انڈر ریبل اس ملبے کے نیچے, 1200 بچے ملبے کے نیچے, ان کا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. ہمیں ایک ایکسپیرینس ہے ریسکیو, سرچ اینڈ ریسکیو کا, شاید آپ نے سنا ہو کہ جب ٹرکی میں زلزلہ آیا تو وہاں کی جو NDMA کے پیرلل آرگنائزیشن ہے FAD فیڈ, ان کی طرف سے یعنی بالکل گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ آپ فوری طور پہ سرچ اینڈ ریسکیو ورکرز بھیجیے. تو ہم نے چند گھنٹوں کے نوٹس پہ 47 سرچ اینڈ ریسکیو ورکرز بھیجے جو تمام تر اکوپمنٹ لے کے گئے, اور الحمدللہ وہاں پہ انہوں نے 2 ہفتے کام کیا اور بہت مارولس کام کیا انہوں نے. اور یہ اتفاق سے یہ خرچ بھی ان کا تھا, انہوں نے ٹکٹ بھی دیے, سارا کچھ کیا, اور وہ اتنے اچھے طریقے سے کام کر کے آئے کہ پھر بعد میں انہوں نے بلایا اور اردگان نے باقاعدہ الخدمت کو ایک میڈل دیا ہے. اور یہاں پہ ایمبیسی میں بھی اور ہائی کمیشن لاہور میں بھی, ہائی کمیشن کراچی میں بھی باقاعدہ ان 47 کے لیے تقاریب ہوئی اور سب کچھ ہوا. اب یہ خاصے ٹرینڈ لوگ ہیں. ہم نے انہی 50 لوگوں کو دوبارہ سے ٹرینڈ کیا کہ اپنے پاسپورٹ دیکھو کہ ویلڈ ہیں کہ نہیں, اپنا ایکوپمنٹ جو پہلے آپ لے کے گئے وہ سارا کرو, اپنی ساری چیزیں تیار رکھو. ہم بات کر رہے ہیں, اگر موقع ملا تو ہم آپ کو بھی بھیجیں گے. اگر کسی طرح ہوا تو انشاءاللہ واللہ اللہ کو موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو یہ ملٹیپل لیئرز ہیں جس میں ہمیں کام کرنا ہے. اور جب یہ رفح بارڈر کھلے گا اور تھوڑی ایکسیس زیادہ ہوگی, پھر ریہیبلیٹیشن کا شروع ہوگا. اور ریہیبلیٹیشن جہاں پہ 2 لاکھ سے زائد گھر اور اسکول اور اسپتال مسمار کیے گئے ہوں, تو ہماری توقعات بہت تھوڑی ہے, لیکن کوئی حصہ تو تلاش کریں گے نا. کسی اسپتال کو ری بلڈ کر دیں گے, کسی میڈیکل سینٹر کو ری بلڈ کر دیں گے, کسی اسکول میں حصہ ڈال دیں گے. تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے ہم مکمل
پلاننگ کر رہے ہیں کہ پیلسٹائن تو میک سینس. اس وقت آپ لوگوں کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ اور اف آئی ور ٹو آسک یو ایز آف ٹوڈے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے آن دی 5th of November. آئی ایم اسیومنگ دس ول گو آؤٹ آن دا 10th of November. تو ڈیٹس کو دیکھ لیجیے گا کہ اس کے حساب سے آپ لوگوں کو جو سننے والے ہیں ان کو سمجھ آ جائے. بٹ ایز آف 5th of November آپ لوگوں کا جو پیلسٹائن فنڈ کھلا ہے اس پہ کیا کس قسم کی ایکٹیویٹی رہی ہے اور پوٹینشلی کتنا مطلب اکٹھا ہو گیا ہے؟ کیا ٹارگیٹس ہیں؟ کوئی مجھے اگر نمبرز بتائیں. جی اس میں اصل میں ہم نے کمپین تو کی ہے لیکن اتنی ایگریسو نہیں کی جتنی ہم کر سکتے ہیں. رائٹ. ابھی آپ نے ظاہر آپ یہ بھی تو فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر ہے کیا اور کس طرح مینیج ہوگا. ابھی تو آئی تھنک پری جیسے جیسے چیزیں ہماری ہوتی جائیں گی وہاں پہ تو ہم کمپین کو بھی اپنے بڑھا سکتے ہیں. اصل تو یہ چیز ہے. لیکن چونکہ ہمارا ڈونر جانتا ہے کہ یہ پوٹینشیل ہیں اور یہ کیپیبل ہیں کر لیتے ہیں تو جو چیز ان کی طرف سے آ رہی ہے تو مزمل اس وقت 1.5 ارب روپے ہمارے پاس جمع ہو چکے. اور اگر ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں یہ آئٹمس چاہیے تو ان کی بہت بڑی تعداد ہمیں ملے گی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب ٹرکی کا ہوا نا زلزلے کا تو وہیں پہلے دن بیٹھ کے میں نے کہا اچھا جی کچھ فگرس تو دینی چاہیے نا لوگوں کو. تو میں نے کہا چلے جی فوری طور پہ ہم وہاں تو بھیجنا بھی آسان تھا وہ بھیجا بھی ہم نے کہ ہم 100 ٹن چاول بھیجیں گے اور 100 ٹن جو ہے وہ فلور بھیجیں گے, 50 ٹن جو ہے وہ لوبیا بھیجیں گے, 50 ٹن وہ دالیں بھیجیں گے. میرا خیال تھا کہ بڑی فکر ہے. ایک فون کال آتی ہے خاتون کی ہمارے اپنے RMD آفس کو تو کہتے ہیں یہ سنا ہے آپ کچھ چیزیں بھیج رہے ہیں, کیا بھیج رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کیا. کہتے ہیں بیٹا یہ 100 ٹن چاول تو میری طرف سے اور یہ 100 ٹن جو ہے نا آٹا بھی میری طرف سے اور یہ تو کیا کہہ رہے تھے دالیں تو یہ 50 ٹن دالیں بھی میری طرف سے. تو میں سر پکڑ کے اور انہوں نے کیا مطلب یہ فالو تھرو ہوا ہے. They have done it. واو. وہیں تھا ادلب کے اندر بھی زلزلہ اور وہ بڑا مسئلہ تھا. تو وہاں پہ ڈائلسس سینٹر اور وہاں پہ ڈائگنوسٹک سینٹر اور پیڈیاٹرک وارڈ اور ساری چیزوں کا اسٹیمیٹ ہم نے بنایا. یہ شکور صاحب بھی وہاں پہ پہنچے تھے. 10 کروڑ کا تھا. وہ ایک فیملی کہتی ہے یہ تو بس میں کر دوں گی نا. لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. بس صرف یہ ہے کہ یہ سارے ایونیوز سارے ایکسپلور ہو جائیں پراپر طریقے سے جو کہ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اگلے 2-3 دنوں میں ہم ذرا بڑے اسکیل کی چیزیں بھی لوگوں کو بتا سکیں گے کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ. سو اگر میں ڈالرائز ٹرمز میں کہوں تو رفلی $5 to $6 million ورتھ آف ڈونیشنز آپ کی اکٹھی ہو گئی ہیں. But obviously, considering the scale of the calamity, there is a lot requirement for a much larger. And I hope, obviously, the good silver lining for me, because it has been a troubling time for most Pakistanis, most Muslims, and most, I mean, not just Muslims, right? People, اس بار تو جس طرح یہ دنیا کھٹی ہوئی بھی ہے نا وہ یہ ہیومینٹی کا کرائسس ہے. اور وہ ایک سنکنگ فیلنگ تھی کنٹینیوسلی بیکاز ہیلپلیسنس تھی. تو یہاں پر کم از کم آپ کی بات سن کے مجھے تھوڑا سا اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ کم از کم کوئی سلور لائننگ ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد مسئلہ ختم ہو تو پیپل آل اوور دا ورلڈ, اگر پاکستانی جو اس وقت اس حال میں ہے وہ اگر اس وقت اتنا ایکٹیولی چاہ رہا ہے سپورٹ کرنا تو آئی ایم شیور پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ ول کم ان اینڈ ری بلڈ. I think that makes a lot of sense. And جو میری کلیئرٹی تھی وہ بائی اینڈ لارج آپ نے پوری کر دیا. آپ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو ڈالر, کیونکہ پاکستان کو ڈالر کا کرائسس بھی ہے تو اس کو بھی کس طرح سارٹ کرنا ہے, انفراسٹرکچر وائز اور لاجسٹکس وائز اور پالیٹکس وائز اس کو منوور کس طرح کرنا ہے وہ بھی ہو گیا. I want to talk about, for those who don't know, ویسے جنرلی الخدمت is a very famous name and a very trusted name, but for those who don't know, most recently Pakistan میں floods آئے تھے. That was a huge, جو particularly people who are not part of the central like southern Punjab and northern Sindh region and Balochistan even, انہوں نے سنا تو شاید ہے ادھر ادھر but they don't really understand the scale of what has happened in the floods of 2022. آپ نے ایک بہت اچھا holistic picture دی ہمیں غزہ کے بارے میں. If you were to give us the same for what happened during the floods in 2022 in our own backyard, تو what would that look like? Definitely. لیکن مجھے 1 منٹ دے دیجیے, میں تھوڑا سا غزہ میں ایڈ کر دوں. جی. کہ پچھلے ہفتے میں پترا جایا ملیشیا میں تھا. وہاں ایک ہماری انٹرنیشنل باڈی ہے ڈاکٹرس کی جس میں 1,10,000 میڈکس ہیں اور 50 ملکوں کے وہ میڈکس ہیں. اس کی کانفرنس تھی پچھلے ہفتے. صحیح. اور 22 ملکوں کے لوگ اس وقت فزیکلی موجود تھے, باقی آن لائن موجود.
وہاں پر بھی ہم نے یہ سارے لنکس بنائے ہیں. ہم اس کا پارٹ ہیں, الخدمت اس کا ایک ممبر ہے. صحیح ہے. تو وہ بھی ایک بڑا روٹ ہے جو جس میں اس میں خود پیلسٹائن کی IMAs بھی اس میں ممبر ہے, پیلسٹائن یروشلم سے بھی. تو وہ بھی ایک ہے. دوسرا سینٹیمنٹس کی جو بات کر رہے ہیں تو سینٹیمنٹس بہت آگے چلا گیا, اور وہ اس میں ریلیجنز اور اس چیز ہٹ کر ہے. الحمدللہ اس سے خیر برآمد ہوگی. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میرا پوتا ہے, وہ 12 سال کا ہے, ابھی اس نے حفظ مکمل کیا, اسکول میں دوبارہ گیا. تو میں نے اپنی جو فیملی ہے میں نے کہا چلیں اس میں ہم اس کے لیے کوئی ایک فنکشن کرتے ہیں, اور بالکل سادہ سا فنکشن کرنا تھا گھر کے بہن بھائیوں کے. 50-60 تو ہم بن جاتے ہیں بھائی اور بہن سارے اولاد. تو رکھ لیا پروگرام کے بیچ میں ایک کھانا کریں گے. تو اس کی طرف سے مجھے میسج آیا کہ دادا یہ میں نہیں چاہتا, اس وقت نہ کریں, یہ وہاں پہ بچے بھوکے ہیں, اور بھلے ہم تو کھا رہے ہیں لیکن کوئی فنکشن نہ ہو. میں نے کہا ڈن بیٹے, نہیں کریں گے. This is a 12-year-old, right? 12-year-old. تو یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, ورنہ بہت ابھی ہم انشاءاللہ آگاہی بھی اس میں بڑھانے کی کوشش کریں گے, اور بھی ہوگا. اب آتے ہیں سیلاب کی طرف. رائٹ. سیلاب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ تھا. یہ اتنا بڑا سیلاب پہلے پاکستان میں اس طرح سے نہیں آیا کہ آپ کی 33 ملین کی آبادی جو ہے نا وہ گھر سے بے گھر ہو جائے, سڑکوں پہ آ جائے. ان دنوں میں گیا وہاں سے سکھر سے چلا اور جعفر آباد نصیر آباد تک سارا سڑک پہ ٹریول کیا. یہ سڑک ذرا اونچی ہے, پتہ نہیں آپ ادھر گئے ہیں کہ نہیں. دونوں سائڈوں پہ سمندر کا سما تھا. تو آپ بیسیکلی آپ نارتھ ساؤتھ کراس کر سکتے ہیں, آپ سندھ جا سکتے ہیں ایک سڑک سے, لیکن لیفٹ رائٹ سارا جو ہے وہ آپ کا پانی ہے. جی پانی. اب یعنی وہ سندھ کے اندر, اپر سندھ کے اندر, وہ میں سکھر سے لے کے بلوچستان کے جو جعفر آباد نصیر آباد اور آگے جل مکسی وغیرہ, تو وہ سڑک پوری ایک بڑی اچھی سڑک بنی ہوئی ہے. لیکن دونوں طرف اتنا پانی تھا کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں دونوں طرف سمندر ہے. صرف وہ سڑک پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یا چھوٹا سا ٹینٹ کسی نے دے دیا, کسی نے چادر کھڑی کی ہوئی ہے اس کے اندر ہے. وہیں پہ انہوں نے کھانا ہے, وہیں پہ ان کی ٹوائلٹ ہے, وہیں پہ سب کچھ ہے. اس حال میں وہاں پہ اس کام کا آغاز ہوا. تو الخدمت نے الحمدللہ اس کا, شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی جو والنٹیئرز ہیں نا, جو باہر نکل کے خود اپنے طور پہ کام کرتے ہیں, ان کی بہت بڑی تعداد ہے. صحیح ہے, جو پارٹ آف دس آرگنائزیشن. صحیح ہے. شاید ذکر میں نے کیا ہو کہ اس کی لیڈرشپ والنٹیئر ہے. صحیح ہے. اس کے بعد پھر مینیجریل سلاٹ ہے, وہ فل ٹائمرز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو والنٹیئرز ہیں جو نکل کے ایسے ڈیزاسٹر میں کام کرتے ہیں, ان کی تعداد 60,000 تو رجسٹرڈ ہے. جو ان رجسٹرڈ اپنے طور پہ آ جاتا ہے وہ علیحدہ بات ہے. رائٹ. تو اس میں الحمدللہ پہلے ریسکیو کا کام کیا, سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچائیں. آپ نے وہ ویڈیوز بھی چلتی ہوئی دیکھی ہوں گی کہ سوات میں باقاعدہ وہ انہوں نے نا جو میت جو چارپائی ہوتی ہے اس کو لے کے باندھ کے تو سارا ریسکیو کیا, اور پورا نیچے سے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا جا رہے ہیں, لیکن وہ بندے اس کو کر رہے ہیں. وہ سارا ہوا. پھر ریلیف کا کام ہوا, لوگوں کو کوکڈ فوڈ ملا, اور ٹینٹ 60 کے قریب تو ٹینٹ ولیجز بنائے تھے. 60 اور ہزاروں کی تعداد میں ٹینٹس لگے. ان کے اندر صبح و شام ان کو کوکڈ فوڈ دیا جاتا رہا. یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں. اور یہ تقریباً 10 ارب روپے سے یہ کام ہوا تھا, جو کہ جس کو ریسکیو اینڈ ریلیف کا کہتے ہیں. اور اس میں پانی نہیں ہوا ان کے پاس. تو موبائل فلٹریشن پلانٹ ہمارے پاس تھے کچھ, اور ہم نے نئے لیے, وہ چلائے. پھر موبائل ہیلتھ یونٹ چلائے. 12 موبائل ہیلتھ یونٹ ایسے ہیں جو کہ ایئر کنڈیشنڈ ہیلتھ یونٹس ہیں. اس کے اندر کلینک ہے, اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ ہے, لیبارٹری ہے, لیبارٹری بھی ہے یعنی ٹوائلٹ بھی ہے, تاکہ ڈاکٹر وغیرہ آرام سے ساری چیزیں ان کی چلتی رہیں. تو وہ 12 موبائل ہیلتھ یونٹ بھی وہاں پہ چلائے. یہ سارا کچھ تو ہوتا رہا, چلتا رہا. اچھا, اس کا میں یہاں پر آپ کو کاٹ رہا ہوں. جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو لوگ ظاہر انفراسٹرکچر کو لارجلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار گھر چلا گیا, بے گھر ہو گئے. بٹ جب اس والیوم پہ لوگ بے گھر ہوتے ہیں, ایک تو جب پانی کھڑا ہوا ہے, پاکستان میں ڈینگی کے مسائل الگ ہیں, کالرا کا مسئلہ پھر آنا شروع ہوتا ہے گندے پانی پینے کی وجہ سے, وہ کیا کہلاتا ہے, ہائیجین کے مسئلے آتے ہیں, خواتین کو سینیٹری پیڈز وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. سو مور آفن دین ناٹ انفراسٹرکچر کے کرائسس کے فوراً بعد ہیلتھ کا کرائسس شروع ہوتا ہے. آپ نے جو اگین یہ سارا دیکھا, اس میں آپ نے کیا کیا ایکسپیرینس کیا ان ٹرمز آف ہیلتھ, جو انیشیل ویو تھی آف ڈسپلیسمنٹ, اور اس میں آپ نے لوگوں کو ٹینٹ دے کے کھانا دینا ہے, اس کے بعد ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, کیونکہ کمپلیٹ ڈسرپشن ہے نا. اینڈ یہ آپ کہہ رہے ہیں 1/10 آف یور انٹائر پاپولیشن, 1/10 سے بھی زیادہ,
eighth of your entire population. Right? That's crazy. تو کیا تھوڑا سا give me some visual of that. ریہیب میں جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی تھی، ظاہر ہے کہ ہم سب تو نہیں کر سکتے بٹ جو ہاں، اور پھر جو بھی سیکھ رہے تھے خود بھی. مثلاً ایک ریہیب میں ہمیں سمجھ میں آئی کہ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی نا ساری. صحیح ہے. اب پانی جب اترے گا تو یہ بیج کہاں سے لائیں گے، کھاد کہاں سے لائیں گے، کیونکہ ان کا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے. صحیح. تو ہم نے ایک کوئی ہمبل سا ایک پروجیکٹ کرتے ہیں. صرف اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم نے 8,000 وہ کاشتکار رجسٹرڈ کیے جن کی 5 ایکڑ یا اس سے کم زمین تھی اور وہ ڈیزرو کرتے تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. ان کو رجسٹرڈ کیا. 2 پاکستان کی فرمز کو ہائر کیا جو یہ کام کرتی ہیں. ان کو یہ ٹاسک دیا کہ ان لوگوں کی زمینوں پہ بیج بھی مہیا کرنا ہے، کھاد بھی مہیا کرنی ہے، اور ان کو آگاہی بھی دینی ہے، ان کو پوری اورینٹیشن بھی دینی ہے. تو ان 8,000 کاشتکاروں کو ہم نے 40,000 ایکڑ پہ ان پہ بوائی کرائی گندم کی، اور وہ 8,000 فیملیز نے بعد میں کو 5 سے 6 ارب روپے کی فصل کاٹی. رائٹ. تو مینس کہ آپ نے 8,000 ولنریبل فیملیز کو اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا کر دیا. کیونکہ ادروائز وہ جاتے قرضہ لیتے، اور یہ زیادہ تر لون شارکس کے پاس جانے تھے، یہ پوری زندگیاں ان کیس میں گزر جانے تھے. یہ 0 لون پہ تھا، نو ریٹرن. بلکہ اس کے بعد ہم پلان کر رہے ہیں کہ آگے کبھی کچھ سوچیں. لیکن یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جو بڑا خوبصورت بن گیا، اور اللہ کا شکر ہے اس پہ ہمارے 60 کروڑ روپے لگے، اور 8,000 فیملیز جو ہے نا دوبارہ سے ہوگی. 8 کو ضرب دے دیں تقریباً 10 سے، تو 80,000 افراد تو ہو گئے. اسی دوران ہیلتھ کا ایک بڑا ایشو سامنے نظر آیا. ہم تو وہاں پہ کلینکس کر رہے تھے، ہمارا MCHC بھی تھے، فیلڈ ہاسپٹلس بھی تھے، ڈاکٹر والنٹیئر جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن سڈنلی ہمیں فگرز آئیں اس کی یونیسیف کی اور اس کی WHO کی، کہ ان سارے سیلاب والے علاقوں میں 6.5 لاکھ عورتیں ہیں فیملی وے پہ. آگے انہوں نے چند مہینوں میں ڈلیوری کے مراحل سے گزرنا ہے. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس میں سے میجورٹی تو وہ ہوگی جن کے گھر نہیں ہے، اسپتال بھی نہیں ہے اویلیبل، تو ان کا کچھ کرنا چاہیے. اس میں ہم نے WHO کے ساتھ بھی رابطہ کیا، ان سے بھی ساری چیزیں کی. ایک ایڈوائزری کونسل بنائی ہے کہ ہمارے بڑے سینئر لوگ ان کو انوالو کیا. ڈاکٹر ظفر مرزا جو کہ یہاں پہ پہلے ہیلتھ منسٹر بھی رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے ڈالا، اور سب کو. تو ایک پروگرام بنایا کہ اگر کچھ عورتوں کو ہم اس میں بچا لیں، تو اس کو میں نے نام دیا کہ سیف مدر سیف فیملی. جس طرح وہاں پہ آپ نے کھاد دی تو ایک فیملی بچ گئی، تو یہاں یہ ہمارا ٹارگٹ بنا کہ ہم کم از کم کوئی 50,000 کو تو کریں نا. اس کے لیے ہم نے پورا انفراسٹرکچر جو ہے ہمارے 8 MCHC فیلڈ اسپتال اور 12 موبائل ہیلتھ یونٹس، ان میں ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا، وہاں پہ ان کی ورکشاپس کی، اور پورا ایک میکنزم بنایا. اب وہ موبائل یونٹس جاتے تھے، آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، ان کی اینٹی نیٹل شروع کرتے تھے، ان کے سارے ٹیسٹ کرتے تھے، ہیموگلوبن اور باقی ساری جو ان کو سپلیمنٹ چاہیے ہوتے تھے نیوٹریشن کے، وہ ان کو دیتے تھے. ان کو ہائیجین کٹ دیتے تھے، نیوٹریشنل کٹس دیتے تھے، اور ڈیلیوری کے وقت سیف برتھنگ کٹس ہم نے متعارف کرائیں کہ اگر کوئی اسپتال نہیں جا سکتے تو گھر کے اندر LHV آ کے جو کام کرے تو وہ بھی اسٹرلائز طریقے سے وہ سارا کچھ ہو. اور پھر جب بچہ آ جائے، پیدا ہو جائے، تو اس کا انفنٹ نیوٹریشن کٹ بھی اس کو دی جائے. تو ان 50,000 کو ہم اس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں، جن میں سے 4,000 جو ہیں فارغ ہو چکی ہیں الحمدللہ، بقیہ آن دا وے ہیں، اور ان کو ہم آگے تک اینڈ تک لے کے جائیں گے. یہ ساری چیزیں یعنی اس انداز سے ہو رہی ہے. پھر جن کے گھر ختم ہو گئے، اب ساروں کے گھر کیسے ہم بنا سکتے ہیں؟ حکومتیں نہیں بنا سکتی. تو ہم نے پھر آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ بھی چند ہزار جگہیں ایسی جو بیچارے بالکل جن کا 100% ختم ہو گیا، اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ہمیں جو ہمارے ورکرز ہیں نا والنٹیئرس، وہ خالی مدد کرنے کے علاوہ یہ جو ڈیٹا کلیکشن میں ہمیں فائدہ دیتے ہیں، وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں سے، بتاتے ہیں کہ اس کو ہم جانتے ہیں، یہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے. ان کو انلسٹ کر کے مختلف جگہوں پہ مختلف چھوٹی چھوٹی کالونیاں بنا رہے ہیں، 50 کی 100 کی، اور ان کو ساری سہولتیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم سب کو تو کچھ کر نہیں سکتے. رائٹ. ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر پرٹیکولرلی ہاؤسنگ، ظاہر ہے ایک تو یہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ کچے مکانات میں رہ رہے تھے. وہ کچے مکانات لارجلی جو ہیں وہ ڈسٹروائے بھی ہو گئے ہوئے ہیں. اور اس طرح کے مومنٹس ہوتے ہیں جب اگر موبلائزیشن ہوتی ہے، پبلک سینٹیمنٹ بھی ہوتا ہے، تو جنرلی اے گڈ اپرچونیٹی ٹو ایکچولی کریٹ سم تھنگ مور سسٹینیبل فار دیز کمیونٹیز. Have you gotten into that? I know for a fact I saw Hadika Kiani کی ایک آرگنائزیشن ہے, they're working in Balochistan, they made some very good houses there. اس میں کچھ لوگوں نے پاکستان میں award winning houses بھی کچھ آئے ہیں جو کہ سسٹینیبل مٹیریل کو استعمال کر کے, مٹی ایک بہت ہی پریمیٹیو وہ ہے,
اس سے اب وہ تھوڑا سا آگے لے کر آئے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ برکس کو استعمال کریں وچ از کاسٹلیئر، دے آر یوزنگ مچ مور سسٹینیبل مٹیریل ٹو بی ایبل ٹو کریٹ مور sustainable and efficient housing for these communities. And again, the saddest part was that this was some of the most poorest population of this country, right? یہاں پر stunted growth کے ہسٹوریکلی بہت زیادہ مسئلے رہے ہیں، malnutrition کے بہت زیادہ مسئلے رہے ہیں. تو اٹس ناٹ لائک کہ they were living in very luxurious environments پہلے بھی. تو اس کا مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ largely کیا have they been left on their own, but not just from الخدمت but generally, کیونکہ یہ لاسٹ ایئر کی بات تھی، اب تو پاکستان بھول چکا ہے، آگے جا چکا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ یار 3.5 کروڑ لوگ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان کے لیے یہ اٹس اے میک اور بریک، رائٹ؟ لائک ان کے لیے ان کی زندگی کا سب سے زیادہ بڑا ٹرامیٹک انسیڈنٹ یہی ہے، جس کو ایز اے نیشن آئی فیل لائک وی ہیونٹ ٹیکن ایز سیریسلی ایز مے بی جب ہمارا ارتھ کوئک ہوا تھا تو اگلے 10 سال ہم نے سوچا اس کے بارے میں، بٹ مے بی فلڈز وانٹ ایز بگ آف اے ڈیل. تو اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتائیے گا. دیکھیں، اس میں سچی بات تو یہ ہے کہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے، اور ان کی غربت کا ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب میں ان دنوں میں گیا تھا تو لوگ اپنا سارا اثاثہ سڑک پہ لاتے تھے. اب وہ سارا اثاثہ جب میں دیکھتا تھا تو وہ ایک چھوٹے سے کارنر پہ ایک کوئی بکسا، ایک ہاتھ کوئی چولہا، ایک ہاتھ چارپائی، یہ سارا اثاثہ جو بچا کے بولے. یعنی وہ پہلی انتہائی غربت میں. اور آپ کو پتا آؤٹ آف اسکول چلڈرن بھی وہیں پہ ہیں، 33 ملین آپ کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بھی تو وہی پاپولیشن ہے جو انہی جگہوں پہ رہ رہی ہے. ایسی جگہوں پہ بلوچستان کی جگہ ہیں، سندھ کی جگہ ہیں، یا انٹیریئر جو آپ کا پنجاب کا ہے، تو وہ پہلے ہی بڑی قصب و برسی کے عالم میں رہ رہے تھے، اور اوپر سے وہ جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا. تو ہم نے جو اپنے طور پہ کیا وہ یہ آئیڈیلسٹک نہیں ہو سکتا تھا کہ اب چونکہ ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں تو اب ان کو بڑا گھر بنا کے دے دیں. تو 1 روم پلس ایک ٹوائلٹ تاکہ وہ تھوڑا سا سینیٹری والا چیز بھی آ جائے، اس طرح کے ہم نے مختلف پروجیکٹ کیے. بعض جگہ ذرا بہتر بھی کیے، اس سے بڑے بھی کیے. وہ ڈونر بیس تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ایسا گھر دینا چاہتے ہیں، 2 کمرے بھی ہوں اور یہ بھی ہو، اور 5 لاکھ روپے فی گھر پہ ہم خرچ کریں گے یا اس سے زیادہ کریں گے. تو کچھ وہ بھی کیے، لیکن جو پیسے ہماری ڈسپوزل پہ تھے اس میں ہم نے 1.5-2 لاکھ روپے فی یونٹ کے طور پہ خرچ کر کے ان کو کم از کم ایسی جگہ دے دی ہے کہ آپ اپنا سر چھپا سکتے ہیں. تو مطلب دی ہے وہ بنا ہے سارا. جی جی. لیکن آف کورس کہ جتنی ضرورت ہے اس کے مقابلے میں ہم نے کتنے دی ہو. جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے، اگین آئی ایم این آپٹمسٹ آلویز، سو آئی ٹرائی ٹو فائنڈ کہ یار کیا اب ہمارے پاس اپرچونیٹی آئی ہے جس سے ہم آگے بہتر چیز کر سکتے ہیں. جو ڈیٹا آیا ہے ان کمیونٹیز میں کبھی اس طرح کا ڈیٹا ہمارے پاس آ ہی نہیں سکا، لارجلی بیکاز کمیونٹیز میں اتنا آسان بھی نہیں ہوتا نا ڈیٹا گیدر کرنا. لینگویج کے مسئلے ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں. اس طرح کے مومنٹس میں پیپل ٹینڈ ٹو کم دیم سیلوز اینڈ دین گیٹ دیم سیلوز رجسٹرڈ. ناؤ یو ہیو اے ہیوج ڈیٹا بینک، ناٹ جسٹ آف نیو بورن بیبیز، آف مدرز جنہوں نے اس وقت سائن اپ کیا، خاندان رجسٹر ہو گئے. بڑی دفعہ یہ وائڈر کانورزیشن ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں چیریٹی از سم تھنگ دیٹ وی very actively pursue as a society, as a people, but ہماری چیریٹی more often than not is not very targeted. ہمارے ایون گورننس سسٹم کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے پوری قوم کو سبسڈی دی ہوئی ہے. میری الانٹرا میں بھی سستا فیول ڈلتا تھا جب سبسڈی ملی ہوئی تھی جتنا وہ بائک والے کو ڈلتا تھا. میرے گھر میں بجلی اتنی سستی کی سبسڈی وہی آتی ہے جو کہ عام آدمی کو آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، مطلب آئی شوڈ بی پیئنگ فل پرائز فار ایوری تھنگ، رائٹ؟ تو ہم نے کبھی ٹارگیٹیڈ نہ گورنمنٹ لیول پہ کیا ہے، اور انفارچونیٹلی چیریٹی میں بھی یہی ہے کہ وی ٹینڈ ٹو لک فار تھنگز اراؤنڈ اس، جس کی وجہ سے بینیفیشری مور آفن دین ناٹ ایسا ہوتا ہے جو آلریڈی ایک سرٹن لیول آف سروائیول میں رہ رہا ہوتا ہے. جو خاص کر ان علاقوں کے لوگ ہیں ان کا تو اگر میں کھانا کہوں نا کہ ایک بندہ بھوکا ہے، میں اس کے احساس میں اس کو کھانا دے دوں، تو یہ ایسے علاقے ہیں جہاں کی بھوک کی وجہ سے ان کے دماغ پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، ان کے جسم پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، اور ان کی آنے والی پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑ رہا ہے. تو کوئی ایسے میکانزم جس کے بعد آپ نے بنائے ہیں یا بنانے کا سوچا ہے جس میں سسٹینیبلی کنٹینیوسلی ان لوگوں کو لانگ ٹرم کے اوپر ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کمیونٹیز کو گراؤنڈ اپ تھرو ایجوکیشن، تھرو دس اور دیٹ ہم جو ہے وہ امپاور کر سکیں؟ کیونکہ فلڈ واز این آئی اوپنر، بٹ بیفور دا فلڈز ایز ویل یہ لوگوں کو بالکل پورے پاکستان نے
ان لوگوں کو بالکل نگلیکٹ کیا ہوا تھا, رائٹ. اور یہ تینوں ایسے علاقے تھے, انٹیریئر سندھ, بلوچستان اینڈ ساؤتھ پنجاب, رائٹ. یہ ان کو ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں ان کے بارے میں, رائٹ. سو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا. جی, اصل میں میرے خیال میں ایک جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے الخدمت کو, اور میں پلس پوائنٹ سمجھتا ہوں, وہ اس کا نیچے لیول پہ جو والنٹیئرز اس کے موجود ہیں, ایک سٹرکچر جو موجود ہے اس کا بڑا ایج ہے. ہم وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں. اب آپ نے شروع میں ایک ذکر کیا تھا کہ بھی لوگوں نے ایک سامان لے کے گئے ایک جگہ پہ, اور وہ اسی وقت وہاں بٹ گیا اور دوبارہ آیا تو پھر وہیں میں تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں, بیکاز that was off camera. A friend of mine reached out to me when the floods were happening and he told me کہ جو سامان آ رہا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے ٹرکس بنا کے بھیج رہے ہیں, اور مور آفن دین ناٹ چھوٹی آرگنائزیشنز یا چھوٹے جو والنٹیئرز آپس میں ملائی کر لیتے ہیں, وہ جاتے ہیں اور جا کے جو ان کو پہلا علاقہ نظر آتا ہے وہ وہاں پہ جا کے سارا کچھ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. مور آفن دین ناٹ اس طرح کے 100 اور لوگ ادھر ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہوتے ہیں, تو وہاں پر لارجلی ہولڈرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اس مال کو ہولڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو ایکچولی درمیان میں جو پھنسے ہوئے ہیں لوگ, تھوڑا اندر جا کے ان تک وہ مال نہیں پہنچ پاتا. اور ایک بڑا ریئل پرابلم اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہاؤ ڈو یو انشور کہ ایک ہی بندے کو ملٹیپل ٹائمس راشن نہ ملے اور ملٹیپل ٹائمز وہ ایڈ نہ ملے. تو وہ کانٹیکسٹ تھا فار دا ویور ایز ویل. میں نے بتا دوں اس میں ظاہر ہے کہ صرف یہی نہیں کہ کچھ لوگوں کو مل جاتا تھا, بلکہ جھگڑے ہوتے تھے, لوٹ مار ہوتی تھی, اور وہ بیچارے وہیں پہ سامان پھینک کے واپس آ جاتے تھے, اس لیے کہ اپنی جان بچانی ہوتی تھی. یہاں الخدمت فاؤنڈیشن کو بہت بڑا ایج ہے. اس کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو اس کے 150 ڈسٹرکٹس میں اپنی پوری باڈی ہے, والنٹیئرس ہیں, وہ پورا ہوم ورک کرتے ہیں, لسٹیں بناتے ہیں. صرف یہ تقسیم جو ہے سامان کی, وہ بھی ایسے ہوتی ہے کہ پہلے سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے 500 لوگوں کو دینا ہے. ان کو چٹیں جاری کی جاتی ہیں, ان کو پھر ایک جگہ پہ اسکول میں یا کسی جگہ اکٹھا کی جاتی ہے. صرف وہی 500 ہوتے ہیں جن کو ہم نے دینا ہوتا ہے, جو سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. اور جب وہ دے دیا تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو دے چکے ہوئے ہیں, اب وہ لسٹیں موجود ہیں, وہ ساری وہ نہیں آئیں گے, وہ تو مکمل ہو چکا. پھر دیتے وقت کوئی ہڑبونگ نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ آئیں گے وہی جن کو ہم نے گھر سے بلا کے, یہ ڈور ٹو ڈور خود جا کے وہ ساری سروے کر کے کرتے ہیں. اس لیے وہ مسئلہ تو ہمارا بڑا اچھا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی جب یہ سیلاب کا مسئلہ گزرا, اس کے بعد پھر یہ میری اسائنمنٹ آئی ابھی ریسنٹلی, تو میں نے اپنی ٹیم کو بلا کے یہی کہا کہ یہ جو ہمارا انٹیریئر سندھ ہے, اسپیشلی اپر سندھ, اور اس کے بعد 5 اضلاع جو اس کے بلوچستان کے ہیں, تو 15 اضلاع ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. 10 سندھ کے ہیں, اپر سندھ کے, اور 5 اس کے بلوچستان کے ہیں. یہی سب سے زیادہ افیکٹڈ تھے سیلاب کے, یہی سب سے زیادہ پور ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اگر ٹارگٹ کر کے ہم کوئی کام کریں, اب کام کیا کریں, کام کی بھی ہم نے ایک ویژن بنائی ہے, اور وہ ویژن ہم نے لی مہاتیر سے. مہاتیر نے 1980 میں جب سنبھالا نا اپنے ملک کو, اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو صحت اور تعلیم دوں گا, بقیہ یہ قوم خود کرے گی. تو اسی سلوگن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم ان کی صحت اور تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں, بقیہ کام بھی خود کریں گے. ضروری نہیں کہ میں ان کو گھر بھی بنا کے دوں, فلاں بھی چیز دوں, میں ان کو صحت مند رکھوں اور شعور دوں, ڈائریکشن دوں, بقیہ انشاءاللہ ان کو کریں گے. تو اس پہ الحمدللہ صحت کے معاملے میں ہم کام کر رہے ہیں, اور ایجوکیشن کے معاملے میں. ایجوکیشن سے خالی یہ نہیں ہے کہ ان کو اسکولوں میں داخل کر لیا جائے اور ان کو کوئی ڈگریاں ملے, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ, اسکل سینٹرز بنانا, تاکہ وہاں سے جب وہ کچھ نکلیں کچھ کر سکیں, ایک یوزفل کوئی وہاں سے تعلیم لے کے آئیں, کوئی تربیت بھی ہو, ان کی کوئی سوچ میں بھی فرق آیا ہو. تو یہ الحمدللہ ہم اس پہ پورا فوکس طریقے سے کام کر رہے ہیں, چونکہ ہمارا مقصد خالی کوئی چیز تقسیم کرنا تو نہیں ہے. ہم تو اپنی سوسائٹی کو اٹھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک نمونہ سوسائٹی ہو, چونکہ یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے, تو کسی جگہ تو اسلام نظر آ رہا ہو نا, اور اسلام کی وہ چیزیں, ممبر اور محراب تو نظر آتے ہیں, اذانیں بھی سنائی دیتی ہیں, لیکن وہ چیز جو آپ نے بات کی انڈونیشیا والی کہ وہ یہاں پہ آئے اور صفائی نظر نہیں آتی, تو ہمیں وہ فوکس کرنا ہے کہ صحت بھی ہو, تعلیم بھی ہو, اور یہ شعور بھی ہو. انڈونیشیا کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ لوگ ادھر آئے, ہماری 24 کروڑ کی آبادی ہے, ان کی اس وقت 27 کروڑ کی آبادی ہے. تو اس آبادی کے لحاظ سے تو ادھر زیادہ خرابیاں ہونی چاہیے. ابھی چند مہینے پہلے ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کیمپ تھا, میڈیکل اسٹوڈنٹس کیمپ, وہاں پہ یوگ جکارتا میں. تو وہاں میں ایز اے اسپیکر گیا تھا, تو 2-3 دن میں نے ان بچوں کے ساتھ گزارے. تو فیلڈس تھیں باہر, اس میں ہم جا رہے تھے, سیر کر رہے تھے, تو مجھے تھوڑی سی کف ہوئی. میں نے اپنے پاس ٹیشو پیپر رکھے ہوئے تھے, اس سے وہ یوز کیا. اب اس کے بعد وہ ٹیشو پیپر میں پھینکنا چاہتا تھا. میں کسی بلڈنگ میں نہیں تھا, میں فیلڈ میں تھا. صحیح ہے. میں تلاش کرتا رہا کہ کدھر پھینکوں, وہاں تو پھینک دینا چاہیے تھا, میں نہیں پھینک سکا. میں نے جیب میں ڈالا کہ یار یہ یہاں تو رواج ہی نہیں اس طرح کا کہ گند پھینکا جائے.
ہمارا کیا حال ہے, ہمارا موٹر وے پہ ایک بڑی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, اس کی کھڑکی کھلتی ہے اور اس چلتی گاڑی سے کینز باہر نکلتے ہیں اور پھینکے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تعلیم اور تربیت سے آئیں گی, قوم تبھی بنے گی. تو ہم بہت تھوڑی کنٹریبیوشن صحیح, لیکن ہم اس لائن پہ یہ ساری آرگنائزیشن کر رہے ہیں. اس میں شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑا ایریا آپ کی یوتھ کا ہے. رائٹ. کہ یوتھ اس وقت, اگر ہم یوتھ ہماری 67% یوتھ ہے, 2/3 یوتھ ہے, اگر اس کو کوئی ہم ڈائریکشن دیں ایسی کہ وہ ان لائن پہ سوچے جو میں اس ایج پہ آ کے سوچ رہا ہوں, تو آپ اس ملک کو کچھ لگا سکتے ہیں. اور یہ بھی میں نے انہی یوتھ سے سیکھا. ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے, ایک اور اسی طرح کا اسٹوڈنٹس کیمپ تھا, وہ آرگنائزڈ بائی اسٹوڈنٹس تھا. ہمارے لوگ تو انہوں نے کہا یہ آپ آرگنائز کریں, تو انہوں نے وہ آرگنائز کیا. 5ویں دن جب ختم ہوا تو جو آرگنائزر اسٹوڈنٹ تھا اس سے کہا کہ بھی آپ ذرا اپنا تقریر کیجیے کنکلوڈنگ. تو اس نے صرف 2 جملے کہے کہ ٹرسٹ یور یوتھ دے ول امیز یو. آپ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا تو ہم نے دیکھے کیا چیز بنائی, کتنا شاندار کام کیا. ان کو یہ جو ہمارا یوتھ مجھے نظر آتا ہے نا, اپنے لوگ بھی, ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, پوٹینشیل ہے, ان کو ڈائریکشن دیں, ان پہ اعتماد کریں, تو انشاءاللہ یہ ہماری قوم کو بنائیں. کیسے لگتی ہے آپ کو یوتھ پاکستان کی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ مجھے بڑے لوگ شو پہ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار پاکستان کے پاس بڑا ایک اپرچونٹی ہے 67% یوتھ کی, بٹ وہ اپرچونٹی آپ کی سب سے بڑی سکسیس بن سکتی ہے اور وہ آپ کا سب سے بڑا فیلئر بن سکتا ہے, اور وہ لارجلی ڈپینڈنٹ ہے آن دا وے دیٹ دس یوتھ از, مطلب اس یوتھ کو آپ کس طرح سے نرچر کریں گے. جی بالکل. اب میں آج آپ سے اگر جنرلی سوال پوچھوں, اینیکڈوٹلی تو آپ کو اچھے لوگ بھی نظر آئیں گے دنیا میں, برے لوگ بھی نظر آئیں گے, بٹ جب آپ ایک بڑی آرگنائزیشن چلاتے ہیں تو آپ کو ایک ایسا اسکوپ ملتا ہے, پیریفریز میں بھی ملتا ہے, اربن, رورل, نارتھ, ساؤتھ, ہر جگہ پہ مل رہا ہوتا ہے. آپ نے وقت بھی گزارا ہے, آئی ایم شیور آپ نے 80s کا ٹائم بھی دیکھا ہوگا, جب وہ جو ہے 70s اور 80s پرٹیکولرلی, جب اس ٹائم کی یوتھ اپنے حساب سے ایکٹیویزم کر رہی تھی, بٹ اس نے ایک وائلنس کو جنم دیا, اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر اور اس کے اندر اور اس کے اندر, اور اینڈ لارجلی آپ اس کو جس طرح سے بھی کہہ لیں, بٹ میں ویری آنیسٹلی, آپ میرے والد صاحب کی ایج کے ہیں, میں اپنے والد صاحب سے بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں تو بڑا بولا کہ تم لوگ بڑے آؤٹ ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بٹ ہمیں جو آج پاکستان ملا وہ آپ لوگوں نے ہی دیا. ایگزیکٹلی. ہم کوئی میجیکلی تو اس پاکستان میں نہیں آئے. ہمارے پاکستان کی جو خرابیاں ہیں, ہمیں وہ سسٹم, وہ اسٹرکچر, وہ مورالٹی, وہ ایتھک, وہ ہمارے بڑوں نے دینی تھی. سو سم ویئر ہمارے بڑوں کا جو ٹائم تھا, اس ٹائم کے اندر سم تھنگ وینٹ رانگ دیٹ has created the outcome that we see today. Optimism مجھے یہ ملتا ہے کہ through the access of information the world has grown now, کہ maybe ابھی اس کا آؤٹ کم نہیں ہے, لیکن کم از کم بیکاز ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے, تو maybe today's youth will be more educated one way or the other to be able to bring their children in a better way. بٹ آپ کے اسکوپ میں, as you've seen that evolution, how would you identify, آپ کو کیا نظر آتا ہے اگر آپ ان میس دیکھیں, ناٹ اسپوریڈیکلی کہ یار وہ تھوڑے سے لیڈرز ایمرج کیے, انہوں نے اچھے کیمپس کر لیے, یا انہوں نے اچھا یہ کر لیا وہ کر لیا, بٹ جنرل پاپولیشن آپ کو کیسی دکھتی ہے؟ جی دیکھیے مزمل, پہلے جیسے آپ نے بات کی کہ یہ ایک اسٹرینتھ بھی ہے اور ایک ویکنیس بھی ہو سکتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم گروئنگ نیشن ہیں, گرینگ نیشن نہیں ہے. ہمارے سفید بالوں والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یوتھ آگے آ رہی ہے. اس پوٹینشیل کو استعمال کرنا ٹھیک ہے, ہم نے تو غلطیاں کی اور ہم ظاہر ہے کہ ذمہ دار ہیں اس کے, لیکن ہم جیسے لوگ اگر اب بھی طے کر لیں, اپنے یوتھ کو ڈائریکشن دیں, ان کو امپاور کریں, ان کے اوپر ٹرسٹ کریں اور ان کی ہمت بنائیں, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں, بہت چھوٹی مثالیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے کم وقت میں تو بہت زیادہ بات نہیں کی جا سکتی. ایک ہم نے انیشیٹو لیا کہ بھئی ہم کلین اینڈ گرین پاکستان, صاف ہونا چاہیے اور سبز ہونا چاہیے, درخت لگاتے ہیں. صرف لاہور کی مثال لے لیں, ہم نے یونیورسٹیز کے طلباء کو کال کیا, بتایا, آپ دیکھیں کہ تقریباً 3 مہینے میں یونیورسٹی کے طلباء نے اپنے خرچے سے ہمارے پروگرام کے تحت 2.5 لاکھ پودے لگائے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تھوڑا ہے,
یہ کہیں زیادہ، اس میں ہمارا کچھ خرچ نہیں آیا، پیسے بھی وہ دیتے ہیں، خود آتے ہیں لگاتے بھی ہیں. اچھا جو بھی ان کو ہم نے جو ایک طیارہ کا سامان کہا تو کہا جی اس کی پیکنگ کرنی ہے، چونکہ اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بھاگے آ جاتے ہیں کرنے کو. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک ارج ہے، کویسٹ ہے، ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. تو وہ ڈائریکشن ہم جیسے لوگوں کو دینی چاہیے جنہوں نے اپنا کام تو ٹھیک سے نہیں کیا. اب جاتے جاتے کم از کم ایسا کام کر جائیں کہ اپنی یوتھ کو ڈائریکشن دے جائیں، اور پھر خالی ڈائریکشن نہیں، ان کو بتائیں کہ تم لوگ کر سکتے ہو، کیپیبل ہو، اور ہم تم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمیں اعتماد ہے تم پہ. خالی ڈائریکشن ابھی تم میری نگرانی میں کام کرو گے اس سے نہیں بن. ان کو پورا اعتماد دیں، اور پھر بھئی آپ خود نہیں کر سکے، انہوں نے کچھ گڑبڑ کی تو وہ بھگت لیں گے، خیر ہے، لیکن ان کو اعتماد دیجیے. تو اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں. رائٹ. ایک میں کویشچن کروں گا، آئی ایم گونا ریپ دس اپ ایز ویل، ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو بی ٹو لانگ، بٹ نیشنز جو ہے نا وہ بنتی ہیں خود اعتمادی پہ، وہ بنتی ہیں ہوپ پہ، وہ بنتی ہیں اس بلیف پہ کہ ایک بہتر وقت بنایا جا سکتا ہے. جب اگین میں I'll tell you back to my I'm still young, I can probably qualify for being youth. But وہ 30 plus ہو گیا ہوں میں, unfortunately 3 سال میرے اوپر ہو گیا, but I'm still, you know. But if I were to sorry to cut you, young کی ڈیفینیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے. جب تک آپ کی سوچ جوان ہے آپ جائیں گے, میں بھی ینگ ہوں الحمدللہ 100%. بٹ اگر میں چائلڈہڈ کی بات کروں تو when we were children, we were dreamers. We would live in Pakistan and we would believe, either چاہے آپ اس میں آئیڈیلزم کہہ لیں چاہے بیوقوفی کہہ لیں, we would believe that we are in a great nation on this earth and we will do everything in our power to support and build and grow this great nation. As the time passed, میں یہ بھی بات مانتا ہوں, میں بالکل بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہم اس نادانی میں رہیں کہ ہم بہت زبردست ہیں. مسئلے آئیڈینٹیفائی کرنا بالکل کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے. ہم نے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا اور اس سے ہمیں سمجھ آنا شروع ہوئی کہ اچھا یار بہت ساری چیزیں ہماری لیک کر رہی ہیں اور ہمیں ان کو بہتر کرنا ہے. لیکن مسئلہ تھوڑا سا مجھے جو نظر آیا نا وہ یہ ہوا کہ ہم ایک سائڈ سے شروع ہوئے اور ہم بالکل دوسری سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ ایک سائڈ پہ ہم نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم سے تو بہتر کوئی ہے ہی نہیں, اور ہم وہاں سے چھلانگ لگا کے دوسری سائڈ پہ آ گئے جس پہ ہم نے کہا کہ ہم تو بالکل ہی فارغ ہیں اور ہم سے تو بدتر ہی کوئی نہیں ہے. اچھا ریالٹی الحمدللہ آئی ہیو بین ویل ٹریولڈ, آئی ہیو فیملی ابراڈ ایز ویل. میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں کانسٹنٹلی اگر میں کیپٹلسٹ ٹرمز میں دیکھوں تو میں کہوں یار ہم تو بڑے ہی فارغ ہیں. لیکن ہم اگین ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں. اور اگر میں کہوں نا کہ مسئلہ جو مجھے بہت بڑا آنا شروع ہو گیا وہ یہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ دیر از اے سرٹن لیول آف ڈسپونڈنسی ان دا یوتھ, ہوپلیسنس ایک بڑی میں جیسے کہوں گا ایک بڑی گندی بیماری ہے. کیونکہ ہوپلیسنس کرتی کیا ہے کہ آپ کو آپ کے جو جس مسائل میں آپ پھنسے ہوئے نا اس سے نکلنے کی جو صلاحیت ہے اس کو مار دیتی ہے. اور اس وقت یوتھ کے پاس ایک ہی وہ ہے کہ یار کسی طرح کچھ کرو اور باہر نکلو. لارجلی جو بالکل ہی ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ تو ویسے ہی بیچاری وہ ہے جو تھوڑی سی جس کے پاس اپرچونیٹی آتی ہے, صلاحیت آتی ہے کہ اچھا. اور بائی دا وے آئی ایم ویری, میں کہتا ہوں جو باہر جا سکتا ہے وہ جانا چاہیے اور لوگوں کو باہر, لیکن یہ سوچ کے نہیں کہ میں ایک گندے ملک کو چھوڑ کے باہر جا رہا ہوں. جائیں گروتھ کے لیے, جائیں ایکسپوجر کے لیے. جو یہ پوری ایک انہیرنٹ سینس آف ہوپلیسنس ہے, ڈسپونڈنسی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو قوم کچھ کوشش بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. میں یوتھ سے بات کرتا ہوں تو وہ جہاں پر وہ دن کے 12 گھنٹے محنت کر سکتی ہے ون وے اور دی ادر, وہ بیئر منیمم 4 گھنٹے کرتی ہے کہ فائدہ کیا ہے, اس محنت کا فائدہ کیا ہے. وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ قوم کی پروڈکٹیوٹی, یہ بیسک اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہاں پر پروڈکٹیوٹی آپ کی ریڈیوس ہوتی ہے. پروڈکٹیوٹی ریڈیوس ہوتی ہے تو آپ اس سائیکل سے کبھی باہر نہیں آ سکتے جس میں آپ انف ویلتھ کریٹ کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں. آپ کے خیال میں how do you tackle that problem of being cognizant of the problem statement, بالکل آنکھیں بند نہ کریں, آئیڈیلزم میں نہ رہیں, لیکن امید کو نہ چھوڑیں. اصل میں آپ کے اپنے سوال میں آپ نے جواب بھی سارے دے دیے فرینکلی اسپیکنگ. اگر اسی کو میں دیکھوں تو سیدھی سی بات ہے کہ پہلی چیز ہے امید, پھر ہے اعتماد, اور پھر ہے ڈریم, خواب.
خواب جو ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. آسمانوں پر نگاہ رکھ، انجم و ماہتاب دیکھ، صبح نو کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. آپ اپنی نیند میں بھی سب سے آخر میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھنے کے بعد ہی صبح ہوتی ہے وہ. تو یہ خواب دیکھنا بھی اس کا ایک لازمی حصہ ہے اگر آپ نے بڑھنا ہے. امید تو ہمارے دین کا پہلا جزو ہے. اگر یہ امید اور پھر اعتماد ظاہر ہے صرف اپنی ذات پہ نہیں، آپ کی ذات کے بیک پہ جو آپ کا رب ہے آپ کو پیدا کرنے والا، اس پہ اعتماد تبھی پھر آپ پہ آتا ہے. آپ کا اور آپ کے رب کا جو تعلق ہے وہ اسٹرانگ ہو. آپ دیکھیں کہ 1090 میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال گزارے ہیں مکہ میں. اس وقت کیا حالت تھی؟ 100 سے کم لوگ ان کے ساتھ تھے اور زندہ رہنا مشکل تھا، لیکن امید تھی، اعتماد تھا. تو پھر کیا ہوا؟ رستے کھلے، ہجرت ہوئی، پھر کہاں پوری دنیا کے اوپر چھا گئے. اور خواب کیسے دیکھتے تھے؟ باقاعدہ یہ جنگ خندق میں کھود رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کسرا کا دربار فتح ہو گیا ہے فلاں. اس لیے کہ وہ آپ ڈریم کریں. یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ اصل میں آپ کو سونے نہیں دیتے اس سینس میں. تو یہی ہمیں بیدار کرنا ہے اپنے اس نوجوان نسل کو. اور سچی بات ہے، باہر میں کوئی پڑھنے کے لیے جائیں، سیکھ کے آئیں، لیکن اپنے آپ نمبر 1 شہری کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ میں ساری دنیا پھرا ہوں، بڑے اچھے میرے دوست ہیں باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، بڑا کمایا ان کے پاس، بڑے ہوں، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ نمبر 1 شہری وہاں کے نہیں بنتے، کبھی بھی نہیں بنتے. چاہے وہ پاسپورٹ ہولڈر ہوں امریکہ کے، کسی کے بھی ہوں، وہ بہرحال نمبر 2 نمبر 3 رہتے ہیں. یہاں جو کچھ بھی ہے میں نمبر 1 ہوں. یہاں پہ میں مالک ہوں، اس دھرتی کا اون کرتا ہوں اور یہ دھرتی بھی مجھے اون کرتی ہے. تو وہاں باہر جانا چاہیے، اسکلز لینی چاہیے، ایجوکیشن لینی چاہیے، کچھ عرصہ وہاں رہ لیں، کما بھی لیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے. سوچ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اس ملک کو بہرحال اوپر لے کے جانا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم اپنے یوتھ کو صحیح ڈائریکشن دے دیں، دے ول ڈو اٹ. 10-20 سال کے بعد کا کوئی پروگرام بنائیں، انشاءاللہ زندگی وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. چلے اسی سوال سے اگر میں آپ سے پوچھوں، and I asked all of my guests this question, I want you to answer this the same as well. آپ نے پوری دنیا بھی گھومی ہے، آپ کا اپنا بڑا ایکسٹینسو ایکسپیرینس رہا. You worked in development for nearly how many years? 16 years within the خدمت، ادروائز تو کہانی لمبی. I'm sure. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ how do you see Pakistan of 2050, 27 years from now؟ اور اس میں اگر میں آپ سے یہ کہوں، آلریڈی ہم نے کافی چیزوں کو ڈسکس کر لیا جس میں ہم نے اگر مگر کافی کر لیے. اگر ہم نے جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی بہت بڑی یوتھ پاپولیشن ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، صرف اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وداؤٹ اینی ادر انٹروینشن. میں نہیں کہتا کہ اگر گورنمنٹ یوں کر لے، اگر لوگ ایسے بن جائیں، اگر وہ صرف جو نظر آ رہا ہے نا، اگر اسی میں دیکھیں کہ یار اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے 2050 کا پاکستان ایسا دکھ رہا ہے وداؤٹ اینی انٹروینشن، تو وہ کیا امیج آپ کے سامنے آئے گی؟ بڑا آسان ہے، اس میں بہت آسانی سے میں جواب دے سکتا ہوں اس کو. اصل میں ایک لٹمس ہوتا ہے کہ آپ کتنے خراب ہوئے ہیں. ایک حد تک خرابی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے واپسی ہوتی ہے. پھر اللہ کا نظام بھی ہے کہ وہ بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے، ہم 24 کروڑ لوگ ہیں، اس کے اندر جو ینگ کو دیکھ لیں تو 16-17 کروڑ تو وہ ہیں. ان تک ساری آوازیں ٹھیک سے پہنچ جائیں تو یہ ریورس ہونا ہے. اور مجھے بالکل، میں اس میں مطمئن ہوں انشاءاللہ کہ ہماری زندگی میں شاید نہ ہو، لیکن اس نے گرو کرنا ہے، ایک اسٹرانگ نیشن بننا ہے. اور بقیہ لوگوں کی کیلکولیشنز بھی باقاعدہ یہی ہیں کہ پاکستان نے ایک اسٹرانگ نیشن بننا ہے، ٹاپ 20s میں آنا ہے انشاءاللہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ. چلیں، میک سینس. ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. بٹ مور امپورٹنٹلی آپ نے ویسے بھی بولا کہ والنٹیئر ہے، ضروری نہیں ہے والنٹیئر نہ بھی ہوتا. جسٹ دا فیکٹ دیٹ یو اسپینڈ سو مچ ٹائم doing what you do, particularly in lieu of Al-Khidmat. I would just want to say thank you so much for your service, not just your service, to every person who's part of this organization and every person who serves humanity. Thank you so much for your service. My pleasure. It was a nice occasion to see you, to meet you. Thank you very much. Jazakallah khair. And for all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے، انگیجمنٹ بڑھے گی، زیادہ لوگوں تک ہماری کنورسیشن پہنچے گی. آڈیو پلیٹ فارم والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے، آنے والے ایپیسوڈس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہیں آن اینی آف دس، آن ہیومینیٹیرین ورک، آن دا تھنگز دیٹ وی ڈسکسڈ اباؤٹ پیلسٹائن، on Pakistan's flood relief, if you're
someone from that region listening in. Let me know کہ کیا حالات ہیں وہاں پر 1 year on, after the floods. ریلیف کیسی رہی, ریہیبلیٹیشن کیسی رہی, کیا صورتحال ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ریجن ناؤ performing and growing in the future. But anyways, this was Syed Muzammil Hasan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.